वो नर्वस सी होती टेबल की सतह को अपने नाखूनों से खुरचने लगी। रिलैक्स, चलते हैं। सिर्फ हनी को अपनी फ्रेंड से फ्री होने दो। खाने से तो तुमने कसम ले ली है कि अपनी माँ के साथ ही खाना है, मैं चाहे भूखा रहूँ। वो नाराज़ हुआ। उफ, आप भी ना हादी, मेरा सच्ची में दिल नहीं कर रहा अभी खाने को, आप खा लेना। रुमैसा ने उसका हाथ पकड़कर मिन्नत की। हादी ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सही लाया। इसे फिनिश करो। उसने आइसक्रीम कप की तरफ इशारा किया जो आधा था। रूमी मुस्कुराती हुई सर हिला गई और हादी ने उसके सर पर चपत मारी तो वो हंस पड़ी। फिर कुछ देर बाद हानिया के निकलते ही वो भी उसके पीछे हुए। उसे घर तक बाहिफाजत छोड़कर रुमैसा को उसके घर की गली के सामने ड्रॉप करते उसके जाने के बाद खुद ऑफिस आ गया, जहां अब फवाद साहब भी मौजूद थे। वो खामोशी से अपने रूम में गया और अपना अधूरा काम करने लगा। क्या हुआ डैड, आप परेशान हैं? लाउंज में बैठे हारिस साहब को सोचों में महव देख कर वो पास बैठती पूछने लगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। वो चौंके और उसकी गर्दन के गिर्द अपना बाजू डालकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोले, झूठ, आप परेशान हैं, बताएं मुझे, आपको मेरी कसम। वो झट से हारिस साहब का हाथ अपने सर पर रख गई। उफ हनी, कितनी दफ़ा कहा है ये हरकत मत किया करो, पर तुम्हें समझ आए तब ना। हारिस साहब गुस्सा होते उसके कसम देने पर। हाँ तो फिर नहीं करूँगी ना। आप एक बार में ही मेरी बात मान लिया करें। वो मुंह बनाकर बोली, कुछ नहीं बेटा, बस मैंने और फवाद ने कमिश्नर से तुम्हारे मसले की बाबत डिस्कस किया और उन्होंने रिजवान तार से जानने की कोशिश की, पर वो इस सबसे लाइल्म है। उसे नहीं मालूम ये किसने किया था। उसने इकरार किया है कि उसने हम पर हमले ज़रूर किए हैं, पर ऐसा निकाह वाला काम नहीं किया। ये कोई और है, छुपा हुआ दुश्मन। हानिया का सर सहलाते वो परेशानी से बोल रहे थे। हानिया लब भींच गई। वो चाहकर भी उन्हें नहीं बता सकी कि वो मुजरिम कोई और नहीं बल्कि बहराम मलिक था। तुम फिक्र ना करो, जल्द ही वो मुजरिम तुम्हारे सामने होगा और उसे ऐसी सज़ा दिलवाएंगे कि उसके ख़ानदान की 7 नस्लें भी याद रखेंगी। उनके लहजे में उस अनजान दुश्मन के लिए दुरुस्तगी थी। सबूत तो आए थे हाथ, पर फिर निकल गए। हानिया ने खामोशी से सर हिलाने पर इक्तफा किया। चलो अब बहुत देर हो गई है, सो जाओ, उठो, शाबाश मेरा बेटा। खुद खड़े होने के साथ ही उसे भी खड़ा किया और उसके रूम की तरफ ले गए। डैड, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। हानिया ने मुंह बनाया और उनसे अलग होने के लिए मज़ाहमत करने लगी, पर हारिस साहब उसके बिल्कुल हक में नहीं थे। वो मुस्कुराते हुए उसे उसके बेड में ले आए और बेड पर बिठाकर गुस्से से सोने का हुक्म दिया। मुलाजमा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दूध का ग्लास ले आई तो वो उसे पिलाकर उसके ऊपर कंफर्टर डाला। अब अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ, जैसे एक अच्छा बच्चा सोता है, शाबाश। उन्होंने खिड़की और बालकनी को लॉक करते हुए ग्लास डोर अच्छी तरह से बंद किया और पर्दे बराबर करते हुए उसकी जानिब मुड़े। डैड, पर्दे तो हटा दे, मैंने चांद देखना है। वो रोहानसी होकर चांद के छुप जाने पर बोली, सुबह देख लेना, अभी सो जाओ। अपनी सोचों में घिरे वो बोले, जिस पर हानिया हवदनकों की तरह उन्हें देखने लगी। हैं, दिन में कब से चांद निकलने लगा डैड? वो हैरान हुई और हारिस साहब को अपनी बात का एहसास हुआ तो हंस पड़े। मेरा चांद तो तुम हो डार्लिंग, जो हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। वो उसके पास आकर झुकते इंतहाई मोहब्बत से कहते उसके माथे पर बोसा देने लगे। ओह, तो आपका मतलब है कि मैं आपको चांद कहूँ, इसलिए आप कह रहे थे सुबह देख लेना। ओह माय गॉड, हा हा हा। वो खिलखिला कर हंसी। हाँ तो क्या हम किसी से कम हैं? हारिस साहब मसनूई संजीदगी से गोया हुए और हानिया का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। तुम्हारी मॉम तो चुप चुप कर मुझे देखती रहती थी रात को, उनका तो चांद मैं ही था। वो गमगीन हो गए और लहजे में थकन सी उतर आई। हानिया ने भी एकदम संजीदा होकर उनका हाथ थाम लिया। गुड नाइट माय डार्लिंग। उसे सीरियस होते देखकर अपने चेहरे पर खुशगवारियत सजाए माथे पर बोसा देते उसे सोने की तलकीन करते वहां से चले गए। उनके जाते ही हानिया उठ कर बैठी और डोर को देखने लगी जो उसके डैड बंद करके गए थे। काश डैड, हमारी खुशियाँ, हमारे हंसते बसते घर को उजाड़ने वाले मेरे सामने आ जाते तो मैं उन्हें अपने हाथों से काट कर रख देती। अल्लाह पूछे हमारी खुशियाँ नोचने वाले से। वो दुआएं मांगती, मुजरिम को सामने लाने का सोचती, उठकर ग्लास डोर से पर्दे हटा चुकी थी और अब सियाह आसमान पर सितारों के बीच पूरा चमकता रोशन चांद उसकी आंखों के सामने था। वो उसके सहर में जकड़ी मुस्कुराती हुई बेड पर आई और लाइट ऑफ करके आंखें उस चांद पर टिका दी, जिसमें उसे वो नज़ारा दिख रहा था जब वो बहजाद की बाइक पर रात गए गाड़ियों की रोशनियों में बैठी हाथ फैलाए आज़ादी की खुशबू अपनी सांसों में उतार रही थी। उस वाइल्ड मैन के बारे में सोचते ही उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। इर्द गिर्द जैसे सुनहरी तितलियां मंडलाने लगी।
اور وہ اس کے سحر میں جکڑی سارے دن کی تلخی بلائے مسکراتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ بند آنکھوں کے پیچھے وہ تھی اور اس کے سامنے کھڑا اس کا باڈی گارڈ جس کی وہ انسلٹ کر رہی تھی اور وہ بڑبڑا رہا تھا۔ نیند میں ہی ہانیہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ویل ڈن بہرام، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو مائی بوائے۔ آئی جی صاحب نے امریکن فورس کی براک ڈینیال کی مرڈر کی تفتیش میں ناکامی دیکھ کر بہرام پر فخر محسوس کیا، جس کا اظہار انہوں نے خود بہرام ملک کے آفس میں آ کر کیا۔ ہمیں اتنی آسان موت نہیں دینی چاہیے تھی اسے، لیکن وہ ناراض لگ رہا تھا۔ آسان موت بھی نہیں دی تم نے بہرام۔ ظفر صاحب نے اس کا جنونی انداز دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں ظفر صاحب، آئی جی متفق ہوئے۔ بہرام نے آنکھیں گھمائیں اور یہ دیکھ کر ظفر صاحب نفی میں دائیں بائیں سر ہلانے لگے۔ ریلیکس بہرام، افسوس کو چھوڑو، فیوچر کو دیکھو۔ سرفراز صاحب کی بات پر انہوں نے سر ہلاتے سامنے لگی LED آن کی، جہاں فواد چوہان کی مل کا اندرونی منظر چل رہا تھا۔ ہمارے آدمی کون ہیں ان میں؟ لا تعداد ورکرز دیکھ کر ظفر صاحب نے پوچھا۔ بہرام مسکراتے ہوئے انہیں اپنے آدمیوں کی پہچان کروانے لگا۔ کتنے دن باقی ہیں فواد کی تباہی میں؟ یہ سوال آئی جی صاحب کا تھا۔ صرف کچھ ہی دن، وہ بڑے آرام سے بولا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم اس کے بعد حارث خان کے ساتھ رشتہ جوڑو گے؟ سرفراز صاحب کے شرارت سے پوچھنے پر ظفر صاحب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تم بھول رہے ہو، تم دو پیار کرنے والوں کے بیچ آ رہے ہو بہرام، آئی جی صاحب نے ٹوکا، جس پر وہ کہا لگا اٹھا۔ ہر لو سٹوری میں ایک ویلن ہوتا ہے، وہ مدھم سا مسکرایا۔ اور وہ ویلن تم ہو، رائٹ؟ وہ برجستہ بولے۔ اس لو سٹوری کا ویلن بھی میں ہوں اور ہیرو بھی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، جس پر ظفر صاحب اور آئی جی صاحب کا کہا لگا کر ہنس پڑے۔ پر خیال رکھنا، اس لو سٹوری کی ہیروئن کافی خطرناک ہے، انہوں نے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ اس ہیروئن کو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے، بہرام نے سر جھٹکا۔ یا اٹس رائٹ، سرفراز صاحب نے سر ہلایا۔ اب کی بار ان کے چھت پھاڑ کہے کا ساتھ بہرام نے بھی دیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولتے بہزاد نے محبت سے اسے دیکھا۔ ہانیہ نے گردن اکڑا کر سر ہلایا اور اندر بیٹھ گئی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی خان مینشن سے باہر نکالی۔ رات کو میں نے ایک خواب دیکھا۔ اپنی آگے آئی لٹ کو انگلی پر لپیٹتی وہ اسے میرر میں دیکھتی بولی۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دل میں ایک انجانی سی خوشی ہو رہی تھی۔ اس کے بات کا آغاز کرنے پر مسکراتے لبوں سے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک غرور سا تھا، اس میٹھے سے نمکین سے پیار کا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ مغرور ایٹیٹیوڈ بنا ہی اس گڑیا کے لیے تھا۔ مبارک ہو، اس نے شرارت سے کہا۔ ہانیہ نے آنکھیں سکیڑی۔ بیوقوف انسان، پوچھو تو کون سا خواب دیکھا تھا؟ تم 2 ٹکے کے ملازم مبارکباد دے رہے ہو؟ وہ اپنا کلچ اس کی طرف پھینکتی غصے سے گڑائی۔ بہزاد اس کے ریاکشن پر سٹپٹا گیا۔ میڈم غصہ تو نہ کریں، آپ نے کون سا بتایا کہ پوچھنا ہے، ورنہ ایک ملازم کی کیا اوقات اپنی میڈم سے پوچھے کہ میڈم آپ نے رات کو کون سا خواب دیکھا؟ اس کی بات سن کر ہانیہ کا دل کیا کہ اس کا سر پھاڑ دے، مطلب مرغی کی وہی ایک ٹانگ۔ رات کو کیا کہا تھا کہ اوقات اور حیثیت کی بات کی تو تمہارا منہ توڑ دوں گی، جاہل، وائلڈ مین۔ تمہیں اپنی میڈم کی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب تو وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے تنگ آ چکی تھی اور وہ ننھا بچہ بنا ہوا تھا۔ اچھا غصہ تھوک دیں، یہ بتائیں ہماری میڈم نے کون سا خواب دیکھا؟ موڑ مڑتے اس نے پوچھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ میں نے رات کو دیکھا، میں تمہاری انسلٹ کر رہی ہوں، وہ رک رک کر بتانے لگی۔ پھر کون سا تیر مار لیا؟ یہ تو آپ روز کرتی ہیں۔ بہزاد نے بیک میرر سے اسے دیکھ کر منہ بنایا۔ وجہ بھی سنو وائلڈ مین، وہ غصے سے بولی اور اس نے جلدی سے سر اسبات میں ہلایا۔ تم تانیہ سے باتیں کر رہے تھے اور میں نے تمہیں ڈیوٹی سے فارغ کر دیا اور تم 2 ٹکے کے ملازم دوسرے دن ہی اس کے پاس اس کے گارڈ بن گئے اور دونوں صبح لہرا لہرا کر یونی میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ سارا خواب بتاتی آخر میں چیخ پڑی۔ حالت تو ایسی ہو رہی ہے جیسے گارڈ نہیں بنا تانیہ کا، بلکہ اس کے سر پر سوتن لے آیا ہوں۔ وہ اس کے سرخ چہرے اور پھولی سانسوں کو دیکھ کر بڑبڑایا۔ آپ کو آدھا بوڑھا تو آپ کے وہم ہی کر دیں گے کہ میں اس تانیہ کے پاس نوکری کر رہا ہوں۔ وہ شرارتاً گویا ہوا، وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ What you mean? Old women? اس نے دہل کر پوچھا۔ اوہ یس یس، اولڈ ویمن، آئی مین بڈھی۔ تو صاف انگلش میں اولڈ ویمن بولنگ، ہم صاف اردو میں بوڑھی بولنگ۔ وہ مسکراتا ہوا سر ہلا کر بولا۔ ہانیہ نے اس کی انگلش پر آنکھیں پھیلائیں۔ جب اس کا میٹرک یاد آیا تو کھلکھلا کر ہنسی۔
मैडम आप जब इंग्लिश बोलती हैं तो मालूम होता है जैसे फूल झड़ रहे हों। मुझे समझ तो कुछ नहीं आता पर सुनना अच्छा लगता है काफ़ी। और जब आप वाइल्ड मैन कहती हैं तो हम खुद को इंग्लिश का बादशाह समझने लगते हैं। गाली तो नहीं देती ना वाइल्ड मैन कहकर? स्कूल छोड़े सालों बीत गए, फिर तो सड़क छाप रहकर एक आधा लफ्ज़ ही इंग्लिश का याद रहा। डिक्शनरी में बहुत से लफ्ज़ हैं पर साला समझ नहीं आता कौन सा पढ़कर कौन सा याद करूं। सब एक जैसे हैं और आपका वाइल्ड मैन तो ढूंढने से भी नहीं मिला, वो बता रहा था और हानिया हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। अरे वाइल्ड मैन मतलब बादशाह, तुम बहुत समझदार हो और इसलिए तो तुम्हारी शर्ट तुम्हारे हिसाब से बनवाई थी। वो उसकी मैट्रिक फेल शर्ट को देखती हुई बोली और वो मुंह बना गया। वो हंसती मुस्कुराती यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई और वो पीछे गाड़ी लॉक करता उसका बैग थाम कर उसके पीछे आया। ये बैग थामना भी एक मुसीबत थी पर उस नकचुरी को कौन समझाए, उसे तो सब पर उसकी औकात जाहिर करनी थी कि सब दूर रहें। अंदाज़े मोहब्बत दावा था, बातें इश्क राही थी, मोहब्बत उनकी मजबूरी थी, ज़ात रंग की औकात दिखाना इश्क उनके खासा रहा। हम मजबूर रहे, उनके आगे सरखम रहा। वो आन दिखाते, हम हंसकर नादान कहते। वो मखतूम इश्क़ समुंदर था, हम बसाते ज़ात ठहरे थे। बॉडीगार्ड हमारी ज़ात का खुलासा ठहरा, औकात हमारी वासिया रही। उनका इसरार इश्क में राही रहा, हमारी खुशनसीबी, हम तुम्हारे पासपां ठहरे। गेट से अंदर दाखिल होते ग्राउंड में मोबाइल पर हंसकर किसी से बातें करती तानिया को देखकर वो रुकी और पीछे खड़े बहजाद ने उसके गोल्डन बालों को देखकर कुछ इस तरह से गंभीर सरगोशी में लफ्ज़ उसके कानों में उंडेरे कि वो साकित रह गई। मैडम चलें। वो उसके सामने आया और उसकी सब्ज़ आंखों में देखते आगे चलने का इशारा करने लगा। वो होश में आई और उसकी आंखों में देखती उसके अल्फाज सोचने लगी। अब आगे वही सारे अल्फाज जो उसने दोहराए ना, ये भी अगेन वही अल्फाज दोहरा रही है, ठीक है। सब्ज़ आंखों से मुस्कुराते हुए कहती, सामने की तरफ इशारा करती आगे बढ़ी। उसका दिल छलनी छलनी हो गया उसके अंदाज़ पर। उफ मैडम, अगर यही अंदाज़ रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो बुड़बुड़ाता हुआ उसके पीछे आया। हम तो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, पर कमबख्त ये दौलत और आपका होम मिनिस्टर की बेटी होना बड़ा भारी इम्तिहान है गरीब के लिए। वो दिल में उसे मुखातिब करने लगा। वो बेबसी से उसे देखता रहा। उसके जूते की कीमत उसकी 2 माह की सैलरी मिलाकर भी ना बने। हे व्हाट अ सरप्राइज हानिया डार्लिंग, मैं अभी तुम्हें ही मिस कर रही थी। तानिया की उस पर नज़र पड़ी तो खुशी से झूमती उसकी तरफ आई और हानिया जबरन मुस्कुराकर खून का घूंट पी कर रह गई। ओह वाओ, ब्लैक ब्लैक। वो जितनी गर्मजोशी से उसकी तरफ बढ़ी थी उतना ही सरसरी सा मिलती बहजाद की तरफ आई। उसकी ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट की तरफ इशारा करती अपने ब्लैक स्कर्ट और ब्लैक ही टॉप की तरफ इशारा करने लगी। हानिया शुश्तर सी मुड़ी। जी इत्तफाक से शायद मैचिंग हो जाती है मैडम। वो मीस ना बना मुस्कुरा कर बोला। उसके जवाब में जितनी मिठास थी हानिया के तन बदन में उतनी ही चुनटियाँ काटने लगी। उसके सब्र का मादा ख़त्म हुआ और वो कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली गई। एक्सक्यूज़ मी, वो तानिया की अरे अरे नज़रअंदाज करता आगे बढ़ गया और हानिया की सर्द नज़रें सारा दिन खुद पर झेलता रहा। मैडम क्या हुआ? गाड़ी से निकलते बहजाद ने झिझक कर पूछा। हानिया ने खूनख्वार नज़रों से देखा। आपकी आंखों में शायद कुछ चला गया है, सुर्ख हो रही हैं। उसने मासूम बनकर फिक्रमंदी से कहा, खून आ गया है अंदर जो तुम्हारी गर्दन से निकाला है। वो सुलगती उस पर चढ़ दौड़ी। बहजाद खसिया गया। एक तो आप गुस्सा बहुत करती हैं मैडम। वो उसको मजीद चुराते मासूमियत से शिकवा करने लगा। गो टू हेल, वो चीख कर कहती मुट्ठियाँ भींच कर अंदर बढ़ गई। उसकी हालत पर बमुश्किल अपना कहकहा रोके वो अपनी बाइक की तरफ बढ़ा और उसे स्टार्ट करता वहाँ से निकला। हारिस साहब टेरेस पर खड़े पुरसोच से उसे जाते देखते रहे। उनकी बेटी के अंदाज से लग रहा था कि वो इस लड़के से बहुत चिढ़ती और नफरत करती थी जो उसका गुस्सा ही बयान करता है। अब वो यहाँ से बेफिक्र थे और फवाद को भी बेफिक्र रहने का कहने वाले थे क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा ही वसवसे हो रहे थे। अब उन्हें अपना काम करना था। दिन गुजर रहे थे पर ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था जिससे वो बहजाद को कमज़ोर कर सकें और अपने काम में शामिल करें। उन्हें भी इंसानों की पहचान थी। बहुत कम होते हैं वह लोग जो मर कर भी वफादारी करते हैं, जिनमें से बहजाद भी एक था। काम कैसा चल रहा है डैड? हादी उनके कमरे में आते उनकी
فائلز اور لیپ ٹاپ پر کسی قسم کی جوڑ توڑ کرتے دیکھ کر پوچھنے لگا اور سامنے صوفے پر بیٹھا۔ اس کا ارادہ آج انہیں اپنی پسند کی بابت ذرا سا اشارہ دینے کا تھا کہ وہ ہانیہ سے نہیں رومیسا سے محبت کرتا ہے اور شادی بھی اسی سے کرے گا۔ اسے کوئی ہانیہ کی دولت شولت نہیں چاہیے، بس اچھا چل رہا ہے پہلے سے زیادہ، کیونکہ اس بار جو 3 نیو ورکر رکھے تھے وہ بہت محنتی اور وفادار ہیں، اتنی سی رقم کا حساب دیتے ہیں بلکہ پوری ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ میں نے 2 دن ان پر نظر رکھوائی، بہت اچھے ورکر ہیں۔ فواد صاحب بہت خوش لگ رہے تھے، اس کا اندازہ ان کے لہجے سے ہو رہا تھا۔ ہادی نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کے لیے لفظوں کا چناؤ کرنے لگا کہ کس انداز سے بات شروع کرے۔ کیا سیدھا سیدھا کہہ دے کہ ڈیڈ میں رومیسا سے پیار کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں مزید اس دولت کے کھیل کا تماشا نہیں بننا چاہتا، مجھے اجازت دیں میں اپنی زندگی دولت کی ہوس میں بھاگنے کی بجائے عزت سے گزار سکوں۔ فواد صاحب کے ریاکشن کا سوچتے اس نے جھرجھری لی۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ بات کرے یا نہ کرے، یہ موقع مناسب ہے بھی یا نہیں۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹا کر ذرا سا گلاسز نیچے کرتے پوچھا۔ وہ شاید اس کی کشمکش محسوس کر چکے تھے۔ جی ڈیڈ، ہادی نے جھٹ سے سر ہلایا۔ تو بتاؤ، ایسی لڑکیوں کی طرح کیوں ریاکٹ کر رہے ہو؟ ان کے طنز پر وہ کھسیا گیا۔ وہ بات یہ ہے دراصل ڈیڈ، اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب فواد صاحب کے موبائل پر بیل ہوئی۔ وہ اس سے 1 منٹ کا کہتے موبائل پر مصروف ہو گئے اور ہادی بیٹھا انہیں کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ فواد صاحب کے فون پر دوسری طرف موجود وہ فرد سے لمبی تکرار ہو رہی تھی اور وہ بے چینی سے بیٹھا پہلو پہ پہلو بدلتا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں بولو، وہ موبائل رکھتے اس سے بولے۔ کون تھا ڈیڈ؟ اس نے ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پوچھا۔ وہی مینیجر، کچھ کیش کا مسئلہ تھا، وہ حل کر رہے تھے، وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولے۔ پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور وہ لون جو آپ نے انگلینڈ کے بینک سے لیا تھا اس کا کیا؟ اسے حیرت ہوئی، کروڑوں ایسے ہی ختم ہو گئے کیا؟ بے وقوف، بڑا ٹینڈر ہے تو پیسے بھی بہت لگیں گے، دوسرے بینک سے لون کے پیپر ریڈی کروا رہا ہوں، تم فکر مت کرو، پھر دیکھنا ہماری دولت۔ ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ ہادی کی باتیں حلق میں ہی پھنس کر رہ گئیں۔ اب بولو بھی کیا کہنا ہے؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر غصہ ہو کر بولے۔ ڈیڈ اس نے بولنے کی ہمت کی۔ پہلے میری بات کان کھول کر سن لو، تم جو آج کل ہانیہ سے دور بھاگ رہے ہو یہ میری آنکھوں سے چھپا نہیں۔ ہادی، عزت سے اس سے باتیں کیا کرو، اسے گھمانے پھرانے لے جایا کرو ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے لیے۔ انہوں نے غصے سے اسے وارن کیا۔ ہادی غصے اور ضبط سے انہیں دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں وہ کروں گا جو میرا دل کہتا ہے، وہ مجھے جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے اور آپ کو اس کی دولت کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہ گستاخ لہجے میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہاں، زیادہ بکواس مت کرو، برداشت کرو، کہاں تو ہے، پھر اپنے بدلے لے لینا۔ اس کے پیچھے سے دھاڑتے فواد صاحب سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ہادی اپنے روم میں آ کر یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ جتنا اسے آسان سمجھ رہا تھا اسے منوانا اتنا ہی مشکل تھا۔ وہ کیسے ہینڈل کرے گا یہ سب؟ اللہ، اب آپ ہی کوئی مدد کرو، مجھے اس زلزل سے بچاؤ ورنہ میں خود کو کچھ کر بیٹھوں گا۔ تھک ہار کر صوفے پہ بیٹھتے اس نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ کاش یہ میرا وہم نہ ہو اور ہنی کو سچ میں اس باڈی گارڈ سے محبت ہو جائے تو سارے راستے صاف ہو جائیں گے۔ کم از کم وہ بیچاری دھوکے کا شکار تو نہیں ہوگی، محبت تو ملے گی اسے۔ وہ جانتا تھا حارث صاحب ہانیہ پر جان دیتے تھے، وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ شادی سے انکار کر دے تو ضرور حارث صاحب بھی انکار کر دیں گے، پر کوئی وجہ تو ہو ہانیہ کے پاس۔ اگر وہ یہ کہے گی کہ میں دوسری لڑکی کو پسند کرتا ہوں تو ضرور ڈیڈ خود کو کچھ کر لیں گے، وہ ان دونوں کی دوستی میں بھی میری وجہ سے نفرت آ جائے گی۔ ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اس قدر بے بسی کا ذائقہ اسے اب چکھنا نصیب ہوا تھا، بلکہ زندگی ایک بوجھ لگنے لگی تھی۔ اضطراب سی کیفیت میں وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ رومی کا شرمایا سا روپ جب سامنے آیا تو بے خودی میں وہ مسکرانے لگا۔ کاش اس وقت تم میرے پاس ہوتی، وہ تصور میں ہی اسے مخاطب کرتے تکیے کو دونوں ہاتھوں میں بھینچ گیا اور آنکھیں موند لی۔ آج تم کافی لیٹ ہو، کیوں؟ وہ اپنی کلائی میں بندھی نفیس سی چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز والی گھڑی میں وقت دیکھنے لگی جو آج 10 منٹ لیٹ تھا۔ سوری میڈم، 10 منٹ لیٹ ہو گیا، وہ دیکھے بغیر معذرت کرنے لگا۔ کیوں لیٹ ہوئے؟ پوچھتے ہوئے اس نے ملازمہ کا لایا ہوا جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ بہزاد نے نظریں اٹھائیں اور اس کے گولڈن شولڈر کٹ بالوں کو دیکھتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہانیہ کی نظریں بھی اس پر ٹکی تھیں۔ حارث صاحب الیکشن کے قریب ہونے کی وجہ
سے صبح ہی پریس کانفرنس کے لیے عبداللہ اور 2 دوسرے گارڈز کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے۔ اب گھر میں صرف ملازمین اور گارڈز موجود تھے اور ہانیہ بہزاد کے سامنے کھڑی تھی۔ میڈم، جس کرائے کے روم میں میں رہتا ہوں اس کے مالک کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا ہاسپٹل چلیں پر وہ نہیں گئے۔ بس میں ان کے پاس ساری رات بیٹھا منتیں کرتا رہا جانے کے لیے، تب بھی وہ نہیں مانے۔ مجبوراً مجھے دیر رات سے سونا پڑا، اسی لیے صبح لیٹ آنکھ کھلی۔ جلدی میں پھر بھی 10 منٹ لیٹ ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہوئے پوری بات بتائی۔ ہانیہ سر ہلاتے ہوئے اس کے مسلسل دیکھنے پر نظریں چراتی گلاس ملازمہ کو تھما کر آگے بڑھ گئی۔ اس کی ناک کی سرخی بہزاد محسوس کر کیا تھا تو شاید اس کی نظروں کی تپش سے آئی تھی۔ اس دن وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی اور بہزاد اسے منانے کے لیے چھوٹے موٹے چٹکلے سنا رہا تھا۔ وہ بمشکل ہنسی کنٹرول کرتی رہی۔ آخرکار اس کی کوشش کامیاب ہوئی اور گاڑی کی فضا میں اس کا کھنکدار قہقہا گونج اٹھا۔ آخر میں ہنس کر جب وہ خود کو سنبھال گئی تو یو شٹ اپ کہتی چیخ پڑی اور بہزاد نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیتے تعریف وصولتے تھینک یو کہا۔ یہ کیسا جنون تھا اس نکچڑی کا، وہ بس چاہتی تھی کہ بہزاد کسی لڑکی سے نظریں بھی نہ ملائے، کہنا تو دور اس طرف دیکھے بھی نہ جہاں سے کسی لڑکی کا گزر ہو۔ دونوں جانتے تھے، اپنی فیلنگز شیئر بھی کر چکے تھے، پھر بھی انجان بنتے تھے۔ میڈم، بہزاد جو اس کے لیے بیک ڈور کھولے کھڑا تھا اسے دوسری طرف سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ میری گاڑی ہے اور میری مرضی میں جہاں بھی بیٹھوں۔ اب تم مزید بکواس یا حیثیت اور اوقات پر روشنی ڈالنے کی بجائے سیدھا اندر بیٹھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بھنا کر بولی۔ ناچار بہزاد کو لب بھینچ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھنا پڑا۔ سر ناراض ہوں گے اگر انہوں نے دیکھا تو، گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے کہا۔ ہانیہ نے کوفت سے اسے دیکھا۔ سر اس پر بھی ناراض ہوں گے جب تم نے ان کی بیٹی کو حق کیا۔ سر اس پر بھی ناراض ہوں گے جب ان کی بیٹی کو رات کو ڈرایا تھا کچن میں۔ اس کے غصے بڑے لہجے پر وہ کھسیا گیا۔ یہ بھی ٹھیک کہا، حامی بھرتے وہ سر ہلا گیا۔ ہانیہ نے حیرت سے دیکھا اور پھر افسوس سے سر ادھر ادھر ہلایا۔ رینا کی کال آنے پر وہ اس سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ وہ وقتاً فوقتاً بہزاد کی نظریں خود پر بخوبی محسوس کر رہی تھی اور لب دانتوں تلے دبا کر مسکرا دیتی۔ رینا سے اس نے اپنی فیلنگز شیئر کی تھیں اور ابھی وہ اسے چھیڑ رہی تھی کہ ایک گارڈ کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب گئی ہے اور وہ مسلسل ہنس رہی تھی، اپنے فلسفے بھی بیان کر رہی تھی۔ تو پھر کب کر رہی ہو اظہار عشق؟ رینا نے شرارت سے پوچھا۔ ہانیہ نے پلکوں کی اوٹ سے بہزاد کو دیکھا جو بڑی مہارت سے BMW ڈرائیو کر رہا تھا۔ بہزاد کے چہرے پر اس کی باتوں کا کوئی تاثر نہ تھا کیونکہ وہ جانتی تھی میٹرک فیل، وہ کیا جانے انگلش۔ میں چاہتی ہوں پہل وہ کرے اور اپنی سو کالڈ دولت نہ ہونے کے احساس کمتری سے باہر آئے۔ اس نے اپنے دل کی خواہش سامنے رکھی اور یہ کہتے ہوئے اس کے گال سرخ انار ہو گئے تھے جنہیں وہ بمشکل چھپاتی سر ونڈو کی جانب موڑ گئی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ویسے بھی پہل لڑکوں کو کرنی چاہیے جو یہاں نہیں ہوتی، رینا منہ بنا کر بولی۔ اس کی بات سنتی ہانیہ ہنس پڑی۔ اچھا جی، کون تھا جسے تمہیں پہل کرنی پڑی؟ وہ ہنس کر پوچھنے لگی۔ یار وہی سنی۔ رینا اپنے ہوٹل کے مینیجر کا نام بتاتی چڑ گئی۔ اوہ واو رینا، کانگریچولیشنز یار۔ ہانیہ کو معلوم تھا رینا اپنے ہوٹل کے ینگ مینیجر سنی سے محبت کرتی ہے پر اس سے کبھی اظہار نہیں کر سکی۔ پھر جواب کیا ملا؟ اس نے چور نظر سے بہزاد کو دیکھتے پوچھا۔ یس۔ وہ شرمیلا سے انداز میں ہنسی اور ہانیہ خوشی سے چلائی۔ شادی کب ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ ابھی وقت ہے یار، شاید 1 یا 2 سال۔ وہ مایوس ہوئی۔ کیوں؟ ہانیہ نے اس کے لہجے میں مایوسی صاف محسوس کی تو خود کے لہجے میں بھی مایوسی آ گئی۔ کیونکہ اسے ابھی کچھ بننا ہے، وہ ساری عمر میرے ریسٹورنٹ میں ملازم نہیں رہ سکتا۔ ہانیہ نے یہ سن کر اسے سمجھاتے ہوئے سنی کے فیصلے کو سراہا اور رینا کو بھی تاکید کی کہ وہ اس کا ساتھ دے۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ انہوں نے انگیجمنٹ بھی کر لی تھی۔ وہ چیخ اٹھی، تب مسکراتے ہوئے رینا نے اسے اپنی تصویر بھیجی جہاں اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی۔ یہ کھڑوس تو مجھے ایک چاندی کی رنگ بھی نہیں پہنا رہا، اس نے حسرت سے دیکھتے سوچا اور منہ بنا گئی، پر وہ رینا کے لیے بہت خوش تھی کہ آخر اس کی محبت کو منزل مل گئی۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے جب وہ اندر جا رہی تھی بہزاد نے ہاتھ بڑھا کر اس سے اس کا بیگ لے لیا۔ ہانیہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ دیکھ کر وہ مسکرائی اور اندر داخل ہو گئی۔ لیکچر نوٹ کرتے ہوئے بھی اس کی نظریں بار بار بھٹک کر ڈور پر کھڑے بہزاد پر جا رہی تھیں جو خاموش بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا۔
پھر اچانک پروفیسر کے ٹوکنے پر وہ ہڑبڑاتی ہوئی ان کی جانب متوجہ ہوئی، مگر وہ بہزاد کے لبوں پر تبسم دیکھ چکی تھی۔ اپنی بے ساختگی پہ خود بھی وہ نظریں جھکائی مسکرا دی۔ میڈم، آپ بال بڑے کیوں نہیں کر لیتی؟ سیلون کے سامنے گاڑی روکتے بہزاد نے مسکرا کر کہا۔ ہانیہ نے ایک بار پھر کپڑوں سے ہٹ کر اس کی رائے سنی۔ وہ بھی بالوں پر اس کا دل جل بھن گیا۔ مطلب کہ اسے ہمیشہ مجھ میں صرف نقص ہی دکھیں گے، کبھی تعریف نہیں کر سکتا۔ وہ کڑ کر سوچنے لگی۔ جی آپ نے کچھ فرمایا؟ وہ پلٹ کر دونوں بازو کمر پر ٹکا کر دانت پیستی اسے گھورنے لگی اور بہزاد اس کے پھولتے نتنوں کو دیکھنے لگا۔ جی میں نے فرمایا کہ بال بڑھا لیں، بہت خوبصورت لگیں گے۔ وہ آنکھیں گھما کر اس کے سٹائل کو دیکھتا بولا۔ ویری فنی، مجھے ہنسی نہیں آئی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے موتی جیسے دانت دکھاتی بولی۔ اور مجھے لگتا ہے آپ کو ہنسی آ رہی ہے، وہ بھی بہت زیادہ۔ وہ اسے گہری نظروں سے جانچتے ہوئے بولا۔ تم اپنی ڈیوٹی کرو، مجھ میں نقص نکالنا بند کرو۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی اور بہزاد نے آس پاس کے پارکنگ ایریا کو خالی دیکھ کر اس کی انگلی میں اپنی انگلی پھنسا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ گھبراتی ششتر سی اس کے سینے پر کلچ والا ہاتھ رکھ کر ہاتھ بھر کا فاصلہ قائم کر گئی۔ اس طرح کی ڈیوٹی پر آپ نہیں اکسایا ہے میڈم، اب تو ہم ڈبل ڈیوٹی دیں گے۔ وہ اس کی انگلی اپنے لبوں کے قریب لے گیا۔ ہانیہ ہڑبڑا کر اسے دھکا دیتی اس سے دور ہوئی۔ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی سانس بھی رفتار پکڑ چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ بہزاد کی شرارتی نظروں سے بچنے کے لیے اپنی لرزتی پلکوں کے آگے ہاتھ رکھا۔ تمہیں تانیہ میں تو کوئی کمی نظر نہیں آئی؟ اس نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھال کر غصے سے پوچھا۔ بہزاد اپنی گھنی داڑھی دائیں طرف انگوٹھے سے کھجاتا اسے دیکھنے لگا۔ اسے کبھی غور سے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا اور ہانیہ ایک دم گھبرا کر اسے وہیں چھوڑتی اندر بھاگ گئی۔ بڑی ہلاکو خان بنتی ہیں۔ وہ ہنس کر گاڑی لاک کرتا اس کے پیچھے آیا اور اسے ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے باتیں کرتا دیکھ کر اس کے پاس پہنچا۔ اگر تم اپنے جنگل کا صفایا کروانا چاہتے ہو تو میل سائٹ چلے جاؤ، بل میں پے کر دوں گی۔ وہ بہزاد کی گھنی داڑھی مونچھیں اور لمبے پونی والے بالوں کو دیکھتی بولی۔ سوری میڈم، پر مجھے اپنی فصل بہت پسند ہے، یہ اپنی رت آنے پر کٹے گی۔ وہ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے بولا تو ہانیہ ہنس پڑی۔ خود کو جان یا مان سمجھتے ہو؟ وہ ناک چڑھا کر اسے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر انتظار کا اشارہ کرتی ہوئی چلی گئی۔ بہزاد سر جھٹک کر پیچھے آیا۔ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اندر نہیں آ سکتے، رنگیلی ناراض ہوگی۔ وہ اس کے پیچھے آنے پر لفٹ کے سامنے رکتی آنکھیں دکھا کر بولی۔ بہزاد نے رنگیلی نام پر حیرت سے دیکھا۔ یہ میرا فرض ہے اور فرض کے بیچ اگر رنگیلی یا منگولی آئی تو بلیک اینڈ وائٹ بنا دوں گا۔ وہ اس کے لفٹ میں داخل ہونے سے پہلے خود لفٹ میں داخل ہوا اور ہانیہ کو وہیں باہر کھڑا دیکھ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچا۔ وہ لہرا کر اس کے سینے سے لگی۔ بہن ذرا بات سنیں، یہ بال کٹوانے اور ہاتھوں پاؤں کے ناخن صاف کرنے والی دکان کس منزل پر ہے؟ ہانیہ کو دیکھتا وہ وہاں سے نکلتی لڑکی سے بولا جس کے بال دیکھ کر اسے ہنسی آنے لگی تھی، جیسے اس کے بال چوہے کاٹ کر گئے ہوں۔ لڑکی اس ہیرو کے منہ سے اپنے لیے بہن لفظ سن کر تل ملا اٹھی۔ جسٹ شٹ اپ، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی وہاں سے نکل گئی۔ بہزاد نے حیرت سے کھلکھلاتی ہانیہ کو دیکھا۔ میڈم، کیا میرے منہ پر لکھا تھا کہ اس کے بالوں کو چوہے کتر گئے ہیں؟ اس کی بات پر ہانیہ نے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ شٹ اپ وائلڈ مین، بمشکل خود کو سنبھال کر وہ بولی، جس پر بہزاد نے یہ نام اعزاز کی صورت وصولتے سر کو خم دیا۔ ہانیہ نے اس کے سر پر اپنا کلچ مارا۔ وہ 3rd فلور پر آ گئے جہاں رنگیلی نام کی نہ عورت نہ ہی مرد بناؤ سنگار کے لیے بالوں کے 1000 کلرز کے ساتھ مٹک مٹک کر وہاں موجود لڑکیوں کے بال اور ناخن چہرے پر لگے کریم چیک کر رہی تھی یا رہا تھا۔ میڈم، یہ تو کوئی اور ہی مخلوق لگ رہا ہے، وہ رنگیلی کو دیکھتا بولا۔ ہانیہ نے گھورا تو وہ سر کھجا گیا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے سر میں جوئیں ہو گئی ہیں، اسی لیے بار بار بکواس کرنے کے بعد سر کھجاتے رہتے ہو، وہ برہمی سے بولی تو بہزاد مسکرایا۔ اگر آپ کو کبھی فرصت ملے تو میرے بالوں میں جھانک لینا، شاید یہ بھی آپ کی توجہ چاہتی ہوں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ پر اس کا تو اس پر الٹا اثر ہوا۔ رنگیلی، باربر کو بلاؤ اور اس وائلڈ مین کے سارے بال اس کے سر سے الگ کر کے دیکھو، کیا اس کے سر میں جوئیں ہیں؟ وہ اسے دیکھتی چیخی۔ وہاں موجود سب کے سر ان کی طرف گھومے۔ بیبی، رنگیلی ہانیہ کو دیکھتی اس کی طرف آئی جو سرخ چہرے سے اس لمبے چوڑے جسامت والے مرد کو گھور رہی تھی۔ رنگیلی، اس کے بالوں میں جوئیں ہیں، وہ اپنی انگلی بہزاد کی طرف کیے بولی۔ وہ بوکھلا گیا۔
میڈم میں تو مذاق کر رہا تھا۔ دبی دبی ہنسی میں وہ لڑکیوں سے نظریں چڑا کر بولا۔ بیبی کون ہے یہ ہاٹ مین؟ رنگیلی بہزاد کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا۔ میرا باڈی گارڈ، پر اس نے ابھی اعتراف کیا کہ اس کے سر میں جوئیں ہیں۔ وہ اسے دیکھتی بولی کہ ایک بار پھر وہاں موجود سب لڑکیاں مسکرا دی۔ ڈونٹ وری بیبی، میں دیکھ لیتی ہوں۔ کیوں ہاٹ مین؟ وہ ہاتھ بہزاد کے مضبوط بازو پہ رکھتی گویا ہوئی۔ بہزاد نے دانت پیسے۔ ہٹ پیچھے سالے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا ہانیہ کی طرف مڑا۔ مذاق کیا تھا میڈم۔ نہیں ہے میرے سر میں جوئیں۔ میں دروازے پر ویٹ کر رہا ہوں، آ جائیے گا جب چوہے آپ کے سارے بال کتر لیں۔ وہ کہہ کر غصے سے باہر ہو کر کھڑا ہو گیا اور رنگیلی منہ بنا کر رہ گئی۔ یو نو نا بیبی، یہاں کسی میل کو آنے کی اجازت نہیں، خاص کر ایسے ہاٹ مین کو، وہ ناراضگی سے کہتی ہوئی ہانیہ کے بال چیک کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر پہلے کی بہزاد کی گستاخی کا بدلہ لے کر اب ریلیکس تھی۔ رنگیلی اس کی ہیئر ڈریسر تھی، وہ اس کی پسند سے اپنے بال کٹواتی تھی، پر اس بار وہ جو سٹائل کہہ رہی تھی اس پر بالکل بھی ہانیہ کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتی آگے بڑھی اور ایک لمبے بالوں والی وگ لے کر قد آدم آئینے کے سامنے آئی اور اسے اپنے بالوں پر رکھتی خود کو جانچنے لگی۔ جی میں نے فرمایا کہ بال بڑھا لیں، بہت خوبصورت لگیں گی۔ کانوں میں اس کے الفاظ گونجے اور وہ اسے سوچتی مسکراتی۔ رنگیلی مجھے بال بڑے کرنے ہیں، وہ بھی کمر تک۔ وہ وگ اسے تھما کر بولی۔ اس کے فرمائش پر رنگیلی کا منہ کھل گیا۔ بیبی، اس نے اس کی نازک سی طبیعت پر اتنا بوجھ سنتے احتجاج کیا، پر ہانیہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ بس کچھ بھی کرو، مجھے لمبے بال چاہیے۔ چیئر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں مینی کیور پیڈی کیور کے لیے لڑکی کے سامنے رکھتی ہوئی وہ بولی تو رنگیلی نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ یہ لو بیبی، اسے رات کو سونے سے پہلے بالوں میں لگانا۔ کچھ دیر بعد رنگیلی ایک آئل کی بوتل لے کر اس کے پاس پہنچی۔ چھی، یہ کتنا چپچپا ہے، میں نہیں یوز کروں گی، وہ چلا کر اس آئل کو دور کرتی بولی۔ میم، مینی کیور کرنے والی لڑکی نے اس کے ہاتھ جھٹکنے پر التجا کی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ بیبی، اگر بال بڑے کرنے ہیں تو پھر یہ سب لگانا پڑے گا۔ ہانیہ نے اسے خوف زدہ ہو کر دیکھا۔ اور اگر میرے بال خراب ہو گئے تو؟ اسے خوف ہوا کہ بڑھنے کے بجائے خراب ہو گئے تو؟ نو سویٹی، یہ آئل ہے، بس تمہیں ملازمہ سے کہہ کر اس کا مساج کروانا ہے بالوں میں اور 2 گھنٹے کے بعد اپنے سر کو اس شیمپو سے واش کر دینا۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں اسے سمجھانے لگی اور ہانیہ بیچارگی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگر میرے بالوں کو کچھ ہوا تو میں اس کمینے باڈی گارڈ کا سر پھاڑ دوں گی، اسے اپنے ڈاگز کا ڈنر بنا دوں گی۔ اس نے دانت پیس کر دل میں خطرناک ارادے باندھے۔ گڈ گرل، رنگیلی مسکراتی ہوئی دوسری طرف بڑھ گئی۔ وہ وہاں سے فارغ ہوتی نکلی تو بہزاد دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ جب اس کی نظر اپنے بالوں پر دیکھی وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ لفٹ میں داخل ہوا اور ہانیہ اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سوئے اتفاق جلدی میں دونوں ہی کے ہاتھ آپس میں ٹکرائے۔ بہزاد اس کے ہاتھ کی نرماہٹ محسوس کرتا اپنی انگلیاں بھینچ گیا اور اس کے سر کو دیکھنے لگا۔ شرارت سے لب دبا کر ایک سرسری سی نظر لفٹ میں موجود لڑکیوں پر ڈال کر اس نے آہستہ سے ہانیہ کی انگلیوں کو چھوا۔ وہ سٹ پٹا گئی اور مڑ کر اسے گھورنے لگی۔ بہزاد عادت سے مجبور سر کھجانے لگا۔ گندے، وہ منہ بنا کر بولی اور اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ بہزاد نے ایک بار پھر لڑکیوں پر سرسری سی نظر ڈالی اور ان کی توجہ آگے کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کی نازک پتلی کمر میں ڈالا اور محبت سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اچانک اپنی کمر پر سرکتی اس کی مضبوط انگلیاں محسوس کر کے ساکت رہ گئی اور ایک جھٹکے سے گھبرا کر اس کا ہاتھ اپنی کمر سے نکالا۔ اس کا پرحدت لمس اس کی حالت ابتر کر گیا تھا۔ اس نے ایک دم جینز کی جیب سے رومال نکال کر اپنا پسینے سے نم ہوتا چہرہ صاف کیا۔ کمینے، لفٹ سے باہر نکلو ذرا، آج میں تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے گلی کے کتوں کو کھلاؤں گی۔ وہ دل میں عہد کرتی اپنی دھڑکنوں کی رفتار سے وحشت زدہ ہوتی دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ جھٹکے سے اس کا کالر تھام کر سرخ چہرے سے گرائی۔ کون سی؟ وہ بالکل انجان بن گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور اس کی اس ادائے بے نیازی پر ہانیہ کا پارا مزید ہائی ہوا۔ تم میرے ہاتھوں سے شہید ہو جاؤ گے، تم نے ابھی لفٹ میں، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ جی میڈم، آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ لفٹ میں کیا؟ وہ مؤدب سے لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہ آنکھوں میں شرارت تھی نہ ہی لہجے میں، بالکل سپاٹ اور سنجیدہ لہجہ تھا۔ ہانیہ کو وہ سب اپنا وہم لگنے لگا۔ پھر کیسے اس نے خود اپنی کمر پر اس کی انگلیاں محسوس کی تھیں
सोचते हुए वो शर्म से सुर्ख पड़ गई। बेसाख्ता उसने लेदर की ब्राउन जैकेट के अंदर अपने बेताब दिल पर हाथ रखा और चोर नज़रों से बहजाद की तरफ देखा जो सपाट चेहरे के साथ गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो बुड़बुड़ाई। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? उसने करख्तगी से आंखों में कहर लिए उससे पूछा। बहजाद ने मासूमियत से सरनफी में हिलाया। मेरी मजाल कि मैं अपनी मैडम से झूठ बोलूं? हानिया लब भींच गई। उसे मालूम था ये जितनी शराफत दिखा रहा है इतना ही कमीना होगा। मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। हानिया ने सर हिलाया जैसे इजाज़त दी हो। आपने जब मुझे हक किया मैडम, मैंने तो इतनी तफ्तीश नहीं की थी। वो मुंह बनाकर बोला। हानिया ने उसे घूर कर दांत पीसे। यू वाइल्ड मैन, मैं तुम्हारी मैडम हूँ, अंडरस्टैंड? वो क्लच उसके सर पर मारती धाड़ी। तो मैं भी आपका बॉडी गार्ड हूँ मैडम। उसने बुरा मानकर बहुत कुछ जताया। रिलैक्स हनी, कंट्रोल योरसेल्फ। वो खुद से मुखातिब होती अपने आसाब को रिलैक्स करने लगी और एक गहरा सांस भर कर बाहर को देखा। अचानक से बहजाद ने ब्रेक लगाई। अब क्या हुआ? वो उसे देखकर उकताई सी बोली। 2 मिनट मैडम। वो कहकर गाड़ी से निकला और सामने एक बच्चे के साथ बैठी औरत के पास गया जिसके सामने एक शीशे की पेटी रखी थी जिसमें बच्चों के खिलौने के साथ कुछ बनाव सिंगार वाली लड़कियों की आर्टिफिशियल प्लास्टिक की चीज़ें मौजूद थीं। अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्कुराता उनके पास पहुंचा। उस सांवली सी धूप में तपती औरत ने आंखों के ऊपर हाथ रखते उसे देखा। वालेकुम सलाम साहब जी, क्या दूं बच्चों के खिलौने? जी, बड़े खुश होंगे जब आप ये गाड़ी लेकर जाएंगे। उस औरत ने झट से सामने वाली बड़ी सी गाड़ी को देखते कहा और बच्चों के खिलौने वाली गाड़ी उसके सामने कर दी। नहीं बहन, अभी तो वो हूरों की बाहों में आराम फरमा रहा होगा और हम उसकी मुस्तकबिल की माँ पर लाइन मार कर सेटअप की कोशिशों में हैं। उसने सर खुजाकर उसके हाथ से गाड़ी लेकर पास तपती धूप में बैठे बच्चे के हाथ में थमा दी। इस तरह तपती धूप में क्यों बेच रही हैं आप? कहीं छाँव में जाकर बैठिए। उसने परेशान होकर पूछा। नहीं साहब, इस तरह हम गरीब छाँव की तलाश में रहे तो आदी हो जाएंगे, फिर कहाँ से बच्चों के पेट भरेंगे। वो मुस्कुराती हुई दुपट्टे के पल्लू से अपना चेहरा साफ करने लगी। फैजाद ने घूर कर उसे देखा और फिर उस मासूम बच्चे को जो अपनी माँ के पास बैठा था। सलाम हो इस अजीम माँ पर। वो दिल में सोच कर मुस्कुरा दिया। शौहर नहीं है आपका? वो चीज़ों वाली पेटी को देखने लगा। साहब, शौहर है मगर इस महंगाई में कहाँ एक इंसान की कमाई से घर चलता है। शौहर की मजदूरी से मिले पैसों से तो इस दौर की महंगाई में एक वक्त का खाना खाना ही बहुत मुश्किल से मिलता है। मैंने सोचा क्यों ना उनका हाथ ही बटा दूँ। वो मुस्कुरा कर बोली। फैजाद ने अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकाल कर उस पेटी पर रखे और वहाँ से एक प्लास्टिक की अंगूठी उठा ली जो बच्चों के खेलने की थी। साहब, खुले पैसे तो नहीं हैं। उसे उठते देखकर वो परेशान सी बोली। रख लें और इस बच्चे को कुछ खिलौने मेरी तरफ से दे दें। बेसाख्ता ही उसने अपने वॉलेट के सारे पैसे उनकी पेटी पर रख दिए और बगैर सुने वहाँ से चला गया। वो औरत कुछ देर तो उसे देखती रही जो अब गाड़ी स्टार्ट करता वहाँ से जा रहा था। उसे दुआओं से नवाजते वो अपने बच्चे को लेकर उठ खड़ी हुई और बच्चे को गोद में उठाते पेटी कंधे पर डाली। क्या कर रहे थे वहाँ? हानिया ने घूरा। आपके लिए कुछ लेने गया था। वो मुस्कुराया। क्या? वो मुस्कुराई और कुछ हैरान भी हुई कि वाइल्ड मैन उसके लिए कुछ लेने गया था। इस सोच ने ही उसके दिल में फूल महका दिए। चलो, उस जंगली को भी कुछ तो ख्याल आया। आप आंखें बंद करें फिर बताऊंगा। आगे जाकर एक साइड पर गाड़ी रोकते उसने फरमाइश की। हानिया ने घूर कर देखा। बॉडीगार्ड, तुम मुझे ऐसा कहोगे? मतलब मैं तुम्हारी मैडम अब तुम्हारे कहने पर आंखें बंद कर लूँ? अंदर के खौफ घबराहट को वो गुस्से के रास्ते बाहर निकालने लगी। आपकी आंखों में देखकर तो लगता है आप मुझसे कुछ और ही तवक्को रख रही हैं। वो शरारत से उसकी सब्ज आंखों में देखता बोला। उसने जल्दी से सरनफी में हिलाया। उसकी इस कदर घबराहट वाली हरकत पर बहजाद को टूट कर उस पर प्यार आया। यकीन कर लें मुझ पर। वो आंखों में चाहत बसाए बोला। उसकी पलकें लरस गईं। वो पहले कुछ देर हाथ मरोड़ती रही, फिर मुस्कुराती हुई उसे देखकर आंखें आहिस्ता से बंद कर गई। बहजाद ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसके चेहरे को देखा और फिर सुर्ख सी छोटी नाक को, मतलब गुस्से में भी सुर्ख नाक और शर्म में भी। हाय मेरी मासूम मैडम। उसने उंगली से उसकी नाक को टच किया और उसका हाथ पकड़ लिया। हानिया ने बाईं आंख जरा सी खोली तो बहजाद को घूरता पाकर किलकिला उठी। मैडम, चीटिंग ब्रैकेट चीटिंग ना करें। उसकी इंग्लिश पर वो मज़ीद कहकहा लगा उठी। चीटिंग नहीं बुद्धू, चीटिंग। उसके सर पर चपत मार कर दुरुस्तगी की। बहजाद उसे मुस्कुराता देखता गया। बहुत खूबसूरत है मैडम आप। उसके गंभीर लहजे पर वो खामोश हो गई। जल्दी से दिखाओ जो लाए हो, उसने कहते उसकी नज़रों से घबरा कर आंखें बंद कर लीं। अब की बार बहजाद हंस पड़ा। उसके हाथ को पकड़कर
اس میں کچھ دیر پہلے لی گئی پلاسٹک کی انگوٹھی پہنا دی۔ ہانیہ اپنی انگلیوں کو اس کی انگلیوں میں محسوس کر کے جہاں سمٹ گئی تھی وہیں اپنی انگلی میں رنگ پہنانے پر اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ "Will you murder me?" اس نے شرارت سے کہا۔ ہانیہ نے مرڈر پر پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ "Will you murder me?" وہ بڑبڑائی اور پھر جب سمجھی تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ "بیوقوف، مرڈر مطلب قتل!" وہ اس کے بازو پر مکہ مارتی بولی، جس پر بہزاد شرمندہ ہوتا سر جھکا گیا۔ "مجھے تو نہیں آتی یہ سالی انگلش۔ سیدھی سی بات ہے میڈم، شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے." وہ چڑھ کر بولا۔ "حیثیت آپ نے بھلائی ہے، لفظ ہم نے چنے ہیں." اس اچانک حملے پر ہانیہ کا دل ساکت ہو گیا اور پھر اس تیزی سے دھڑکا اسے لگا بہزاد کو بھی اس کی دھڑکن سنائی دے رہی ہوگی۔ وہ گھبرا کر سر جھکاتی اپنی انگلیوں میں موجود رنگ کو دیکھنے لگی جو پلاسٹک کی تھی۔ اگر یہی ہاتھ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیتی تو یہاں ڈائمنڈ کی رنگ ہوتی۔ "کچھ سمجھیں کتنا غریب ہوں!" اس نے سرگوشی میں کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ سارے راستے خاموش رہی اور بہزاد نے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ "تم جا سکتے ہو، مجھے اب کہیں نہیں جانا." پورچ میں گاڑی رکنے پر ہانیہ نے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ "میڈم، دولت بہت بری چیز ہے، اپنے شہر سے نہیں چھوڑتی۔ بہت مشکل ہوتی ہیں باتیں کرنا اور نبھانا." وہ تلخی سے سوچتا گاڑی کی کیز اس کے حوالے کر کے اپنی بائک کی کیز جیب سے نکال کر بائک سٹارٹ کی اور اس پر غلطی سے بھی ایک نظر ڈالے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہانیہ نے اس کی پشت دیکھ کر اپنی انگلی میں موجود رنگ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ "یس، آئی ول مرڈر یو!" اس نے خوشی سے چیخ مار کر اسائنمنٹ والی فائل ہوا میں پھینکی اور جھوم اٹھی۔ "تم ایک بار پھر میرے ہو، بیری، آئی لو یو!" اس نے اپنی انگلی میں موجود پلاسٹک کے بی حرف کو چوم لیا اور ساتھ ہی پینڈنٹ جو گلے میں شرٹ کے نیچے پڑا تھا اس پہ بھی بی حرف کو چوما۔ "اب تم دیکھو ورلڈ فیمس کمینے بہرام ملک کیسے تمہیں ٹھینگا دکھاتی ہوں!" وہ کہتی ہوئی اندر جانے لگی تو ایک گارڈ نے اسے فائل تھمائی۔ "شکریہ!" ہمیشہ کی طرح گارڈ کو اپنی غلطی پر جھڑکنے کی بجائے مسکرا کر کہتی انہیں ششتر چھوڑ کر اندر بھاگی۔ آج وہ کسی پر نہیں چلائی تھی بلکہ وہ مسرور سی گھوم رہی تھی۔ دل میں خواہش جاگی کہ کاش وہ جھولے پر بیٹھے اور بہزاد پھر اسے جھلائے۔ ہاں 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 سوچ کر ایک جاندار قہقہا اس کے لبوں سے پھوٹا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے؟ ہمیشہ کی طرح ویران لان میں اسے ہر طرف تتلیاں سی منڈلاتی نظر آ رہی تھیں۔ خوشبو کا ایک خوشگوار جھونکا اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکرایا اور وہ جھولتی جھولتی جھولے میں لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ آنکھیں موندتے ہی اسے خود پر اس کی دہکتی سانسیں محسوس ہوئیں۔ اس کا دل گھبرا گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں جیسے آنکھیں کھولیں تو خود کو اکیلا پایا۔ خواب تھا؟ کھلکھلا کر وہ اپنی ہنسی دباتی آنکھیں پھر میچ گئی۔ "تم نے کچھ کہا تھا مجھے!" مسز شمیم اس کی گود سے لیپ ٹاپ لیتی اس کے کانوں سے ہینڈ فری نکال کر سامنے صوفے پر بیٹھی اور لیپ ٹاپ اپنے پیچھے کر دیا۔ بہرام اس اچانک حملے پر بوکھلا گیا۔ "مام، ایک امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی تھی!" وہ اٹھ کر کان سے ہینڈ فری نکالتا ان سے لیپ ٹاپ لینے کی کوشش کرنے لگا جس پر مسز شمیم نے گھور کر اسے دیکھا۔ بہرام سر کھجا کر رہ گیا۔ اس کی نیو یارک میں امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کا اس کی ماں نے ستیہ ناش کر دیا۔ "جلدی بتائیں کیا کہنا ہے!" "سویٹ مام پلیز!" وہ بچے کی طرح بولا۔ "تم نے کچھ مہینے پہلے مجھ سے کچھ کہا تھا!" وہ اسے غصے سے جتاتے بولی۔ "نہیں تو میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا!" وہ ان کی بات سے یکسر انجان ہوتا بولا۔ اور یہ مسز شمیم کا بہت کڑا امتحان تھا۔ "بہرام، مجھ سے یہ ایکٹنگ نہیں چلے گی! تم نے کہا تھا حارث خان کی بیٹی کے بارے میں یاد کرو!" وہ غصے سے گویا ہوئی۔ بہرام ان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے مزید شرارت پر آمادہ ہوا۔ "کون حارث؟ کون سے ان کی بیٹی؟ ریئلی آئی ڈونٹ نو مام!" اس کے سنجیدہ چہرے اور گہری نیلی آنکھوں میں ذرا سی بھی شناسائی نہ دیکھتے مسز شمیم پریشان ہوئی۔ "بہرام، بہرام، میں تمہارا کیا کروں؟ تم مجھے بتاؤ کیوں اتنے لاپرواہ ہو؟ تمہیں ذرا سا بھی ہمارا خیال نہیں؟ کس لیے اتنی دھن دولت جمع کر رہے ہو؟ کیا ہم اسے قبر میں لے کے جائیں گے جبکہ یہ دولت ہماری خوشیاں چھین رہی ہے؟ ہمیں خوشیوں کے لیے ترسا رہی ہے تو کیا کریں ہم اس دولت کا!" مسز شمیم رنجیدہ ہوتی ایک دم آنسو بہانے لگی۔ بہرام جو شرارت کے موڈ میں تھا یک دم بوکھلا گیا۔ سوری سوری پلیز، میں مذاق کر رہا تھا۔ میری ماں، میں جانتا ہوں حارث خان اور ان کی نوابزادی کو، پلیز آپ روئے نہیں۔ ایسا کریں آپ ان کے یہاں چلی جائیں ڈیڈ کے ساتھ، پھر وہاں ڈیل پکی کر کے آئیں۔ وہ ان کے سامنے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھا انہیں سمجھانے لگا۔ جہاں مسز شمیم اس کے سمجھانے پر مسکرائی تھیں وہیں اس کے ڈیل کہنے پر ماتھا پیٹ گئیں۔ "تم ایسا کرنا کہ نکاح نامہ
एग्रीमेंट कहकर साइन करना डफर कहीं के। हर जगह सिर्फ एग्रीमेंट, डील और मीटिंग करते रहते हो। कल कलां जब बच्चे होंगे तब कहना टेंडर मुकम्मल हो गया। उन्होंने उसके सर पर चपत मारी। वो दिल खोल कर हंसा। मुझे भी कुछ यही सूरत हाल दिख रही है, उसने आंख मार कर कहा। मिसिस शमीम ने उसके हल्की हल्की भूरी शेव वाले गाल पर हल्का सा थप्पड़ लगाया। बहराम ने मुस्कुराते हुए उनकी गोद में सर रख लिया। मिसिस शमीम मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ चलाने लगी। बहराम को इतना सुकून मिला कि वो झट से उठा, उन्हें बेड पर बिठाया और खुद लेट कर उनकी गोद में सर रख लिया। मिसिस शमीम नम आंखों से मुस्कुराती उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। तुम हमें बिल्कुल वक्त नहीं देते, उन्होंने शिकवा किया। बहराम ने शर्मिंदा होते उन्हें देखा। सॉरी चलेगा? वो उनके हाथ की पुश्त चूमता बोला। हरगिज़ नहीं। हाथ उसकी गिरफ्त से निकालती वो खुफकी से उसे देखने लगी। तो आप बताएं सज़ा फिर? वो मासूमियत से बोला। शादी कर लो, यही सज़ा है। मिसिस शमीम ने उसके सर पर बोसा दिया। आह, जुल्म की इंतहा। इतनी बड़ी सज़ा, ये तो किसी कातिल को भी ना मिले। इतना बड़ा गुनाह तो नहीं मेरा कि उम्र कैद की सज़ा सुना रही हैं जस्टिस साहिबा। वो कराह कर दुहाई देने लगा। मिसिस शमीम ने उसकी अदाकारी पर कहकहा लगाया। तुम लायक ही इसके हो। उनके कहने पर दोनों एक दूसरे को देखते हंस पड़े। आपकी सज़ा सर आंखों पर, तो फिर कब जा रही हैं? वो पलकों को खम देता पूछने लगा। बहुत जल्द, वो मुस्कुराती हुई बोली। उसकी गहरी नीली आंखों में तबस्सुम था जिसके चेहरे पर कोई रमक तक नहीं थी। उसने आंखें मूंद लीं और मिसिस शमीम उसे सोता देखकर माथे पर मोहब्बत भरा बोसा देकर चली गई। उनके जाते ही उसने आंखें खोली और पास रखा लैपटॉप उठाकर हैंड फ्री कान में लगाया। उसने फिर से एक्सक्यूज़ करते मीटिंग स्टार्ट की। अभी उसे मीटिंग शुरू किए बमुश्किल 10 मिनट ही हुए होंगे कि इस दौरान फिर दरवाज़ा नॉक हुआ। यस, बहराम मसरूफ़ सा बोला। सर, आपको नीचे बड़े साहब बुला रहे हैं। मुलाजमा ज़फ़र साहब का पैगाम पहुंचा कर चली गई और वो एक बार फिर एक्सक्यूज़ करता उठ गया। अलबत्ता अपनी जगह अपने सेक्रेटरी को मीटिंग अटेंड करने का कहते खुद कॉल मुनक़ता करके शर्ट के कफ फोल्ड करता सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला आया। आप कहाँ जा रही हैं मॉम? वो अपनी माँ को तैयार श्यार हाथ में क्लच थामे कहीं जाने के लिए देख कर बोला। कहाँ का क्या मतलब बहराम? मेरे बेटे के लिए लड़की देखने जा रही हूँ। क्या खाली हाथ जाऊँगी? वो खुफकी से कहती आगे बढ़ गई। वो शौक में खड़ा उन्हें जाता देखता रहा। ये क्या था डैड? वो ज़फ़र साहब के रूम में आकर हैरत से बोलते सामने बड़े सोफ़े पे बैठा। तुम बताओ ये क्या था? क्या हम सच में जाएं? बहराम, तुम इस कदम के लिए तैयार हो? ज़फ़र साहब सीधे होकर बैठे। जी, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। बहुत कर लिए सब ने ऐश, वो सर्द लहजे में बोला। उसकी गहरी नीली आंखें जैसे लहू टपकाने लगी। ज़फ़र साहब उसकी हालत देख कर गहरा सांस भर कर रह गए। रिलैक्स बहराम, जहाँ वक्त इतना करीब आ गया है तो थोड़ा सा सब्र और कर लो। उनकी बात पर वो मायनी खेजी से मुस्कुराया। डोंट वरी, आपका बेटा बहुत साबिर है, वो आंख मार कर बोला। उसकी बात सुनकर ज़फ़र साहब ने कहकहा लगाया। अच्छा चलें, आप अंकल को इन्फॉर्म कर दें कि आखिरी प्यादा मार गिराने की बारी आ गई है। रेडी रहें, मैं अपनी मीटिंग से निपट लूँ। दोबारा डिस्टर्ब हो चुका हूँ, प्लीज़ अब ख्याल कीजिएगा। वो इल्तिजा करता कमरे से निकला और अभी सीढ़ियों पर ही पहुंचा था कि फिर उसके नाम की सदा गूंजी। वो उनकी शरारत समझता कहकहा लगाकर आगे बढ़ गया। बहराम। ज़फ़र साहब कमरे से निकल आए और बहराम रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाकर उन्हें देखने लगा। किसी ने मुझसे कहा था कि दौलत के सामने झुकना नहीं, बेमकसद पुकार पर मुड़ना नहीं, वो कहकर चला गया। हमारा बिल्ला और हमसे ही मियाऊं, हा हा हा। ज़फ़र साहब उसके मुंह से सालों पुरानी बात सुनकर हंस पड़े। क्या हुआ बिहारे, तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? अनवर ने मुसलसल खामोशी से उकताते उसे सिगरेट पर सिगरेट फूंकते देखकर पूछा। बहज़ाद ने एक खामोश नज़र उस पर डाली और फिर से अपने काम में मशगूल होता गहरे कश लेने लगा। वो दोनों रात के 12 बजे खोखे के सामने चेयर रखे उन पर बैठे थे। बहज़ाद सपाट चेहरे से सिगरेट के कश पर कश ले रहा था। उसने तकरीबन पूरा पैकेट ख़त्म कर लिया था। अनवर उसे घूर रहा था। तू मुझे बता रहा है या मैं जाऊं बिहारे? उसने गुस्से से सिगरेट उसके हाथ से छीन कर नीचे फेंकते धमकी वाले अंदाज में पूछा। क्या बताऊं? बहज़ाद अचानक से धड़ा। अनवर दहल कर उसे देखने लगा। क्यों गला फाड़ रहा है कमीने? उसकी दाढ़ इस वक्त अनवर को काफ़ी नागवार लगी थी, इसीलिए बगैर अपनी नागवारी छुपाए उसे टोका। बहज़ाद ने गहरा सांस भरते सर हाथों में गिरा लिया। अनवर परेशानी से देखने लगा कि उसे अचानक हुआ क्या है। पहले तो खुशपाश लग रहा था, फिर अब अचानक। उसने सोचते हुए बहज़ाद के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ बिहारे, बता, तू क्यों इतना परेशान है?
بہزاد نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پیار ہو گیا ہے سالہ، اسے اظہار کے طور پر بتایا تو کوئی جواب نہیں دیا میڈم نے۔ اس نے اچانک سے انور کے سر پر دھماکہ کیا۔ انور ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھتا رہا کہ بہزاد کو چڑ ہونے لگی۔ کیا گھورے جا رہا ہے؟ اب بول بھی کیوں جواب نہیں دیا میڈم نے؟ ایک چپت اس کے سر پر مارتے کہا۔ چل دفع ہو کمینے، مجھے اب بتا رہا ہے میں تیرے پیچھے بکواس کر رہا تھا کہ تجھے اس سے پیار ہے اور تو مجھے کہہ رہا تھا نہیں وہ میری میڈم ہے۔ اب کیسے چیخ رہا ہے مجھے پیار ہے اس سے؟ انور نے اچانک ہی غصے سے بگڑ کر کہا۔ اسے دیکھتا بہزاد کہا لگانے لگا۔ وہ خاموش ہو کر اسے گھورتا رہ گیا اور بہزاد اس کے جواب کا منتظر ہی رہا۔ بتانا یار، کیوں جواب نہیں دیا اس نے؟ ایسے نظر انداز کر دیا کہ میرا دل چھلنی ہو گیا، دکھ بھرے لہجے میں کہتے انور کو کندھے سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ چیئر سے گرتے گرتے بچا اور پھر سنبھل کر بیٹھ گیا، پر بولا کچھ نہیں۔ یہ اس کے غصے کے اظہار کا ایک مخصوص طریقہ تھا جس پر بہزاد اب مسلسل مسکرا رہا تھا۔ انور غم و غصے کی زیادتی سے سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے پینے لگا اور اس کی حرکت پر بہزاد نے دل کھول کر کہا مارا۔ لگتا ہے میرا صدمہ تجھے لگ گیا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ انور اسے دیکھنے لگا اور پھر دونوں کے بلند و بانگ کہے گونجے فضا میں۔ چل بتا، کب پیار ہوا اور کیسے اظہار کیا اس منسٹر کی بیٹی سے؟ امیروں والا انداز اپنایا ہوگا ضرور۔ وہ سنبھل کر پوچھنے لگا۔ بہزاد نے مسکراتے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر ایک کش لگایا اور خیالوں میں کھو گیا، انہی پلوں میں جن میں اس کے دل کی دھڑکن نے دھڑکنا سیکھا تھا۔ کیا بتاتا کہ کب میڈم سے پیار ہوا؟ اس پہلے دن جب اس نے اپنی سبز آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، تب جب وہ مغرور سی سبز آنکھوں والی نازک گڑیا نخوت سے اس غریب کو دیکھ رہی تھی؟ کیا تب جب سیاہ اور سبز آنکھوں کا ملن ہوا تھا؟ کب وہ اس کے دل میں بسی وہ نہیں جانتا تھا، بس اتنا جانتا تھا کہ وہ جب جب اس کے سامنے ہوتی تھی اس سے محبت بڑھتی جاتی تھی۔ اس سے ایسا رشتہ تھا جیسے روح کا جسم سے، ویسے ہی ہانیہ خان کا باڈی گارڈ سے۔ ہاں 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 گیا تو کمینے، انور نے اس کے بازو پر مکہ مارتے اسے حقیقت کی دنیا میں پٹکا۔ بہزاد بدمزہ ہوتا اسے گھور کر رہ گیا۔ کیا بتاؤں یارے، مجھے تو میڈم سے ہر پل پیار ہوتا ہے، پتہ نہیں کب فرض سے مرض لگ گیا۔ بس پوچھ مت یار، مر گیا ہے تیرا بہارے۔ وہ جب غصے سے گھورتی ہے، جب غصے سے اس کی چھوٹی سی ناک کے نتنے پھولتے ہیں، جب وہ مجھ پر چلاتی، مجھے معصوم دھمکیاں دیتی ہے، اپنے پنکھڑیوں جیسے لبوں سے کانٹے جھاڑتی ہے، بس 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 سمجھ گیا ہوں میں۔ انور نے شرماتے ہوئے بیچ میں ٹوک دیا۔ بہزاد اس کی حالت پر کہا لگا اٹھا۔ یار بس یہ نہیں جانتا کہ وہ جواب کیوں نہیں دے رہی، حالانکہ اس کی آنکھیں ایک جنون عشق کی کہانی بیان کرتی ہیں، پر اس کے لبوں پر جیسے کفل لگ گیا ہو۔ میں نے اسے انگوٹھی پہنائی اپنے ہاتھوں سے اپنی حیثیت بیان کرتے، اور اس نے پہنی بھی، مگر کہا کچھ نہیں، گھر چلی گئی۔ پھر دوسرے دن بھی جواب نہیں دیا، بلکہ انگوٹھی بھی انگلی سے غائب تھی۔ بہزاد نے سیاہ آسمان کو دکھ سے دیکھ کر پوچھا۔ انور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جس سے اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ تاریک ہیں یا سرد یا پھر دکھ بھرے۔ انتظار کر تھوڑا، اللہ نے چاہا تو جلد ہی وہ تمہیں جواب دے دے گی، وہ بھی خوشی بھرا مثبت جواب، انشاءاللہ۔ اس کے کندھے کو مضبوطی سے تھام کر کہا انشاءاللہ۔ وہ مسکرایا۔ سیاہ تاریک رات میں مٹی میں لپٹے وہ تاریک وجود اپنے ہتھیار کو نشانے پر ٹکائے لیٹے ہوئے تھے۔ وہاں 3 گاڑیاں پہلے ہی فارم ہاؤس کے سامنے رکی ہوئی تھیں۔ ان کا انتظار وہ چوتھی گاڑی تھی جسے ان مٹی کے وجود کو نشانے پر لینا تھا۔ پہنچ گئے ایجنٹ، اس کے کان میں لگے آلے سے آواز گونجی، سب الرٹ ہوئے اور تھوڑا سا آگے کھسکے۔ تبھی ہی ایک لمبی سی سفید گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ، کوئی آواز فضا میں گونجی۔ بالآخر وہ انتظار اختتام کو پہنچا جب حارث خان اور فواد چوہان فارم ہاؤس سے نکل کر باہر آئے اور گارڈ نے اس گاڑی کا دروازہ کھولا جس میں سے ایک لمبا تڑنگا سیاہ فارم باہر نکلا۔ ویلکم کمبوز، ویلکم کمبوز۔ فضا میں حارث خان کی مسرور آواز کمبوز کو دیکھ کر گونجی۔ اوہ، مٹی میں لپٹے وجود نے غصے سے کہا۔ اس کے الفاظ دوسری طرف بیٹھے آفیسرز کے کانوں میں پڑے۔ کیا ہوا ایجنٹ؟ آر یو اوکے؟ یس آئی ایم اوکے۔ کمیل ہاشمی نہیں آیا، اس کی جگہ کمبوز آیا ہے، اس نے غصے سے کہا۔ دوسری طرف دشمن کی چال کو سمجھتے وہ مسکرائے۔ کمیل اتنا بے وقوف نہیں، حارث خان کی طرح۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے اپنے ناپاک قدم پاک زمین پر رکھے گا تو چھلنی ہو جائے گا۔
کمبوز کو اپنی جگہ بھیجنا اس کی ایک چال ہے، کوئی ایکشن نہ لیا جائے۔ ہمیں کمیل ہاشمی اور کمبوز دونوں ساتھ چاہیے، اس لیے اس میٹنگ کے کچھ پروف کے ساتھ قدم واپس موڑ لو۔ آفیسرز کے آرڈر پر انہوں نے سر کو خم دیا۔ انہیں اطلاع ملی تھی کمیل ہاشمی کے پاکستان آنے اور حارث خان فواد چوہان سے براق کے افسوس کے ساتھ میٹنگ میں شامل ہو کر دوسرے بندے کے آنے کی اطلاع دینے کی، تو وہ صرف ایک چال تھی جو اب وہ سب سمجھ گئے تھے، اور اپنا دماغ چلاتے ہوئے بغیر کسی آواز کے موو بیک کے آرڈر پر عمل کرتے وہ مٹی کے وجود رینگتے ہوئے پیچھے سرک گئے۔ اسے اب عبداللہ کو مہرہ بنانا تھا، حارث خان کے خاص آدمی کو۔ وہ ان ثبوتوں تک اسے ضرور پہنچائے گا جو اسے چاہیے۔ اس وقت کے حساب سے عبداللہ باہر تھا میٹنگ روم سے، اور یہ کافی کارآمد ثابت ہونے والا تھا اس کے لیے۔ پیچھے بیٹھے میڈم۔ پچھلے دنوں سے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دیکھ اب کی بار بہزاد اکتا کر بولا، کیوں تمہاری گاڑی ہے؟ وہ بھڑک کر بولی، ہماری اتنی اوقات نہیں، اس نے تلخی سے کہا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ وہ اسے لے کر ایک پارٹی میں جا رہا تھا اور اسے ڈائمنڈ پہنے دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس نے اس کی انگلی میں رنگ دیکھنی چاہی تو وہاں صرف اس کی ڈائمنڈ کی رنگ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مطلب اس نے دولت کو چنا۔ یہ دیکھ کر تکلیف تو بہت ہوئی، پر وہ خاموش ہو گیا اور ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو وہ گاڑی کے دروازے پر رکھے کھڑی تھی، کسی اپسرا کی طرح اس کے خوابوں کی شہزادی کے روپ میں۔ پر اس شہزادی نے اسے خود ٹھوکر ماری تھی، کیونکہ وہ شہزادہ نہیں تھا، امیر نہیں تھا، ایک غریب باڈی گارڈ تھا جس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ ہانیہ ایک نظر اس کے سرخ چہرے تنے ہوئے جبڑے پر ڈال کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بہزاد اس ضدی لڑکی پر امٹتا غصہ پیتا زور سے دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ تم باڈی گارڈ کم مالک زیادہ لگتے ہو، ہانیہ نے گوری ڈالتے مسکراہٹ دبا کر کہا، پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ گاڑی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی پورٹ ایریا میں داخل ہوئی تو اس نے پورٹ ہونا تھا، ویسے پورٹ لکھا ہوا ہے، تو اس نے گاڑی پارک کر کے باہر نکل کر اس کے لیے ڈور کھولا اور بڑبڑا کر اس کا بلند ہاتھ تھام کر غصے سے باہر کھینچا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی دھڑکنیں رک گئیں، جیسے کوئی جادو ہو گیا تھا دونوں پر۔ وہ بے ساختہ ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ بیوٹیفل، اس کے منہ سے بے ساختہ پسلا۔ ہانیہ نے آنکھیں پھیلا کر دیکھا اور بیوٹیفل لفظ پر ایک بلند قہقہا لگا۔ یو وائلڈ مین۔ وہ اس کے سینے پر رکھے ہاتھ سے ہی مکہ مارتی سنبھل کر دور ہوئی اور ایک بار پھر کھلکھلا اٹھی۔ بہزاد نے سر کھجاتے آنکھیں گھمائیں، اس کے ساتھ کروز کی سمت چلا۔ وہ اس کے آگے تھی اور بہزاد الرٹ سا اس کے پیچھے۔ آج جہاں پارٹی رکھی گئی تھی وہاں اس کی میڈم کو کافی خطرہ ہو سکتا تھا، جس وجہ سے آج وہ ضرورت سے زیادہ چوکنا تھا۔ انٹرنس سے ہی سب کی توجہ ان کی طرف ہو چکی تھی اور وہاں موجود لڑکے کافی گور کر ہانیہ کو دیکھ رہے تھے، جس پر بہزاد کے تن بدن میں آگ بھڑک گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا ان کی آنکھیں نوچ لے۔ اوپن ڈیک پر آ کر ہانیہ اسے ایک سائڈ پر کونے میں کھڑا رہنے کا کہتی خود اپنی فرینڈ سے مسکرا کر گلے مل رہی تھی، اور بہزاد سے یہ سب کچھ قطعی برداشت نہیں ہو رہا تھا، پر مجبور تھا۔ نظر تو رکھنی تھی، اب چاہے دل کا جو حال ہو وہ جائے بھاڑ میں۔ اس نے رنگ نہ پہن کر سمجھا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتی، پھر کیسی زبردستی ہے اس دل کی۔ اس کی سیاہ رات جیسی آنکھوں میں غصہ اور انابی لبوں پر معنی خیز تبسم تھا۔ پورے ڈیک پر لڑکیوں کی ہنسی کی آواز، کہے میوزک کا شور، فضا میں پرفیوم کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ کروز کے اوپن ڈیک پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، ساری لائٹیں آف تھیں، صرف چاند کی دودھیا روشنی میں چہرے پر سب لڑکے لڑکیاں ماسک پہنے میوزک کی رومانوی دھن پر باہوں میں باہیں ڈالے ڈانس کر رہے تھے۔ سائڈ پر کھڑے بہزاد کو بھی ایک لڑکی نے مخاطب کرتے اسے ماسک دیا پہننے کے لیے۔ اس نے مسکرا کر گن پیچھے لگاتے وہ ماسک لے کر پہن لیا۔ وہ لڑکی مسکرا کر شکریہ کرتی چلی گئی، اور اب بہزاد مسکراتے ہوئے گولڈن میکسی میں ہانیہ کو دیکھنے لگا، جو کوئی پرستان کی پری لگ رہی تھی اسے۔ ہر کوئی اس سحر انگیز ماحول میں مدہوش ڈانس کرتے ماحول کی خوبصورتی کو محسوس کر رہا تھا۔ بہزاد ہانیہ کو اپنے ماسک سے جھانکتی مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنے خوبصورت چہرے پر مور پنکھ والا ماسک پہنا ہوا تھا، جس میں وہ کوئی قاتل دوشیزہ لگ رہی تھی۔ بہزاد کی دھڑکنیں شور مچانے لگی۔ وہ اس سے کافی نظریں چرا رہا تھا، پر یہ بہت مشکل تھا اس سے نظریں پھیرنا،
اور اب تو یہ دیکھ کر اس کا صبر جواب دے گیا جہاں اسے کوئی لڑکا ڈانس کی آفر کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دینے کے لیے منہ کھولتی، کسی ہوا کے جھونکے کی طرح وہ اس کے سر پر تھا اور اس کا بلند ہاتھ جو اس لڑکے کے لیے اٹھ رہا تھا، بہزاد نے اپنی مضبوط پکڑ میں لیتے اس کی نازک کمر میں بازو ڈالا اور خود سے قریب تر کر لیا۔ اس اچانک سے حملے پر ہانیہ سانسیں روکے انچ بھر کے فاصلے پر موجود اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم؟ وہ بہزاد کی سیاہ آنکھیں دیکھ کر اس کی جرأت پر حیران ہوئی۔ یس میڈم، میں۔ اس نے جھک کر سرگوشی کی اور اسے لے کر ڈیک کے بیچوں بیچ دوسرے کپلز کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بہت شوق ہے آپ کو ڈانس کرنے کا میڈم؟ اس نے دانت پیس کر سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہے ہو بہزاد؟ تم جانتے ہو اگر کسی نے تمہیں پہچان لیا تو کتنا تماشا بنے گا، مجھے ایک باڈی گارڈ کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر۔ وہ اپنی کمر سے اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کرتی نیچی آواز میں اسے سمجھاتی سرزنش کرنے لگی۔ میں کچھ نہیں جانتا میڈم، اس وقت کوئی ہمیں پہچان بھی لے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ صرف ڈانس انجوائے کریں، باقی کا مجھ پر اپنے وائلڈ مین پر چھوڑ دیں۔ اس نے سرگوشی میں کہتے میوزک کی لے پر قدم آگے پیچھے کرنے شروع کر دیے۔ اس کی اتنی جلد بازی پر ہانیہ اس کے گرل سٹیپس پر گرنے والی ہو گئی، باقی ہائی ہیل پر بمشکل کھڑی اس کی جیکٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ کیا جاہلوں کی طرح جھٹکے مار رہے ہو؟ ایسے کرتے ہیں ڈانس؟ اس کے جلدی سے گھمانے پر وہ ہڑبڑائی ہوئی واپس اس کے سامنے آئی اور ایک دم ہی اس کے پیٹ میں مکہ مار کر نیچی آواز میں بولی۔ مکے پر بہزاد آہ کرتا رہ گیا۔ تو کیسے کرتے ہیں؟ وہ غصے میں پاگل لگ رہا تھا پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پہلے تو ہانیہ حیران ہوئی اور پھر وجہ سمجھ کر بڑی خوبصورتی سے مسکراہٹ چھپائی۔ مصنوعی انداز میں اس نے دانت کچکچا کر اپنی دوستوں کا خیال کرتے اس کا ہاتھ پیچھے سے ہٹا کر آہستہ سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی کمر پر رکھا اور اپنے ہاتھ اس کے شولڈر پر رکھ لیے۔ اس کی انگلیاں پھر سے اسے اپنی کمر پر سرکتی پیچھے کو جاتی محسوس ہوئیں۔ ہانیہ نے اتھل پتھل سانسوں سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور پھر اپنے لرزتے سرخ لبوں پر زبان پھیر کر سیاہ گنی پھلکوں کی آڑ سے اس کی داڑھی کو دیکھنے لگی۔ اب جیسے میں پاؤں کو حرکت دوں گی ویسے کرنا ہے، آہستہ آہستہ، اگر جلد بازی دکھائی تو پیچھے سمندر دیکھ رہے ہو اس میں پھینک دوں گی۔ نروس سی وہ اپنی ہمت جمع کرنے لگی۔ اس کی دھمکی پر بہزاد نے شرافت سے اسبات میں سر ہلایا اور اس کے سلو موومنٹس کو دیکھتے خود بھی ویسے آہستہ آہستہ ڈانس کرنے لگا۔ سحر زدہ اس ماحول میں ہر کوئی گم تھا اور بہزاد اپنی زرک نگاہیں آس پاس پر ڈالتا اپنے حصار میں پوری طرح قید لرزتی ہوئی ہانیہ خان کو دیکھتا متبسم تھا۔ دفعتاً وہ چونکا، اس کی چھٹی حس اسے خطرے سے الرٹ کرنے لگی۔ سیاہ آنکھیں اس کے شانے پر پیشانی ٹکائے گہرے سانس لیتی اپسرا سے ہٹیں اور ڈانس کے گول سٹیپ کے ساتھ گھوم گئی، اور اب اس کی نظریں نامحسوس انداز میں اس مشکوک ویٹر پر ٹک گئیں جس کی آنکھیں جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں، اور بہزاد سمجھ گیا اس کی نظریں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہانیہ خان، وہ بڑبڑایا، اگر یہ ایک یہاں ہے تو دوسرے بھی ہوں گے، مطلب پوری تیاری سے آئے ہیں تاڑ کے کتے۔ اس کی نک چڑی کو اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو؟ میڈم چلیں۔ ہانیہ جو آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنوں کا رقص سنتی اس کے ساتھ جھومنے لگی تھی، اس کی آواز پر مور پنکھ ماسک جس نے آنکھوں سمیت آدھے چہرے کو کور کیا ہوا تھا، اس نے سبز آنکھیں کھول کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اتنی جلدی کیوں؟ ابھی تو پارٹی ختم نہیں ہوئی، جبکہ میں تمہیں بتا کر آئی تھی کافی لیٹ ہو جائیں گے ہم۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں پر یہاں کچھ گڑبڑ ہے، چلیں۔ وہ کہہ کر بغیر اس کی سنے اسے بازو سے پکڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ پیچھے سے ٹھا کے ساتھ اس کی گاڑی پر فائر ہوا۔ ہانیہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کر چیخ اٹھی اور بہزاد نے ایک نظر اس پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کی۔ پکڑو انہیں، وہ رہے۔ پیچھے سے لوگوں کی آواز پر وہ زن سے گاڑی دوسری کھڑی گاڑیوں کو ٹکر مارتا اپنا راستہ صاف کر کے وہاں سے گاڑی جہاز کی طرح اڑا لے گیا۔ پیچھے سے ان کی گاڑی پہ مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی اور کبھی دائیں کبھی بائیں سٹیئرنگ کو گھماتا انہیں گن چکر بنائے ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہانیہ وحشت زدہ سی اس کے بازو کو دبوچ کر اس کے چپکی بیٹھی تھی۔ اتنی بڑی مات کھا کر وہ سدھرے نہیں، بہزاد نے سوچتے ہی اپنا ہاتھ پیچھے لیا اور پیچھے سے اپنی گن نکال کر لوڈ کرتے ہانیہ کو دیکھا جو پھیلی ہوئی وحشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کر لو گی؟
اس کے گال کو محبت سے سہلاتے پوچھا۔ سہمی سی ہانیہ کا ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا۔ تو تم کہاں؟ اس نے خوف زدہ ہوتے اپنی مٹھیوں میں اس کی شرٹ کو بھینچ لیا۔ پیچھے فائرنگ ہو رہی تھی اور بہزاد نے اسے سنبھالتے موڑ کاٹا۔ میں یہی ہوں، صرف انہیں ان کی اوقات دکھا دوں۔ ہانیہ خان بہزاد کی ہے، اسے تکلیف پہنچانا اور محبت دینا صرف اس کے باڈی گارڈ کا حق ہے۔ اس حق پر کسی نے آنکھ بھی ڈالی تو وہ آنکھ نوچ لی جائے گی میڈم، اس کی سبز بھیگی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ ہانیہ نے جھٹ سے سر اسپات میں ہلایا اور گاڑی کا اسٹیئرنگ تھاما۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا، ونڈو اوپن کرتا، اپنے آدھے بدن کو باہر نکالتے مقابلے پر اتر آیا۔ ایک طرف ہانیہ کی چیخیں تھی تو دوسری طرف بہزاد نے پیچھے آنے والی گاڑی کے آگے والے ٹائر کو نشانے پر لیا اور اپنی گاڑی کو نشانہ پر دیکھتے اس نے اپنا ایک بازو اندر کیا اور ایک دم اسٹیئرنگ کو موڑا، جس سے گاڑی بائیں طرف الٹتی بچی۔ اس نے اندر آ کر بروقت اسٹیئرنگ تھام لیا تھا۔ وہ تو بچ گئے تھے، پر پیچھے بلاسٹ کی آواز پر ہانیہ کے دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ بہزاد کا تمسخر بھرا قہقہا گونج اٹھا۔ ریلیکس میڈم۔ گہرا سانس بھرتے بہزاد نے ایک بازو ہانیہ کی گردن میں ڈالا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تم نے انہیں مار دیا؟ ہانیہ کی وحشت سے پھیلی آنکھیں بہزاد پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ اسے خود میں بھینچے وہ مسکرایا۔ ہانیہ نے آنکھیں میچ کر گہرا سانس بھرا۔ کون تھے؟ وہ سسکی لے کر پوچھنے لگی۔ اسے لگا تھا آج وہ مر جائے گی یا پھر سے بیری کو کھو دے گی۔ بہزاد نے لب بھینچ کر اس چنگاری کو پانی کی طرح دیکھتے اس کے سر پر نامحسوس انداز میں لب رکھے۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا سر سہلاتے دوسرے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یہ تو سر بتائیں گے۔ اس نے ذرا سی نظریں اس کی طرف اٹھائیں تو نظریں سیدھا اپنی شرٹ کو مٹھی میں بھینچے اس کے کانپتے ہاتھ پر گئیں۔ اسے اپنی رنگ یاد آئی تو ماتھے پر پھر سے تیوریاں سج گئیں۔ گھر پہنچ کر حارث صاحب نے جب روتی ہوئی ہانیہ کو دیکھا تو بہزاد سے پریشانی سے وجہ پوچھی۔ بہزاد نے حارث صاحب کو سارا واقعہ سنایا کہ کیسے وہ چھپ کر اس پر اٹیک کرنا چاہتے تھے۔ حارث صاحب ششدر رہ گئے، پر اس کے باوجود آج پھر انہیں بہزاد پر فخر محسوس ہوا کہ اپنے فرض کو نبھاتے وہ ان کی بیٹی کو صحیح سلامت لایا۔ مسکراتے ہوئے حارث صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا وہ رضوان تاڑ کے آدمی تھے؟ بہزاد نے حارث صاحب سے پوچھا۔ ہاں، اس کے سوا میرا دشمن کون ہے جو ایسی گھٹیا حرکت کرے گا؟ وہ سر جھٹک کر بولے۔ آپ حکم کریں سر، 1 منٹ میں سارے چمچوں کا کھیل ختم کر دوں۔ اس کے لہجے میں غصہ اور شدت محسوس کرتے حارث صاحب نے سر اٹھایا اور مسکرائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم صرف میری بیٹی کی اچھی طرح حفاظت کرو، انہیں میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے بولے تو بہزاد نے بھی سر ہلا دیا۔ دفعتاً خاموش فضا میں بہزاد کا موبائل بجا اور تیری میری میری تیری سانگ اپنے سروں کے ساتھ فضا میں بکھر گیا۔ بہزاد حارث صاحب کی حیرت بھری نظریں محسوس کر کے کھسیا گیا اور معذرت کرتا سائڈ پر چلا گیا۔ ہانیہ کی بھیگی ہوئی مسکراتی نظریں اس کی چوڑی پشت پر ٹکی تھیں۔ وہ بہزاد کا اپنے لیے جنون محسوس کرتی اپنے باپ کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کال انور کی تھی، جس نے اسے بتایا تھا کہ مولوی صاحب کی حالت بگڑ گئی تھی، وہ انہیں ہسپتال لے کر جا رہا تھا۔ اسے جلدی پہنچنے کا کہتے ہوئے وہ حارث صاحب کے پاس آیا اور ان سے اجازت لیتا ہانیہ پر ایک نظر ڈالتے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی ہانیہ بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ریسیپشن پہ موجود لڑکے سے مولوی صاحب کے روم کا پوچھتے وہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو ایک لرزہ خیز خبر اس کی منتظر تھی۔ انور نے اسے دکھ سے بتایا کہ مولوی کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور مدد کرنے سے سارے محلے نے ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں۔ مولوی صاحب کے گردے ناکارہ ہو گئے ہیں اور اب سرجری کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، پر کوئی مدد نہیں کر رہا۔ انور دکھی لہجے میں بولا۔ یہ سب سن کر ان کے گھر میں ماتم بچ گیا ہے۔ ان کی بیوی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ بہزاد کے پاس جتنے پیسے تھے وہ اس نے ہسپتال میں خرچ کر دیے، اب ان کی سرجری کے لیے اتنی موٹی رقم وہ کہاں سے لاتا؟ محلے والوں میں سے پیسے دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ انور سے مشورہ کر کے وہ دونوں محلے کے سربراہ کے پاس پہنچے، پر وہاں بھی انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ سربراہ کا کہنا تھا کہ مولوی بہت اچھے اور نیک انسان ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، پر مدد تب کریں گے نا جب جیب میں پیسے ہوں اور چولہا گرم ہو۔ اس دور میں لوگ اپنے بچوں کے پیٹ در سے مانگ کر بھر رہے ہیں، مولوی صاحب کی کہاں سے مدد کریں گے؟ لاکھوں کا معاملہ ہے بھائی، ہزاروں کا نہیں کہ جھٹ سے دے دیں۔ کسی امیر آدمی کا در کھٹکھٹاؤ، اگر کوئی رحم دل ہوگا تو کر دے گا مدد، ورنہ بھول جاؤ، یہی لکھا تھا ان کے نصیب میں۔ سربراہ کی باتیں سن کر بہزاد اس پر تف بھیج کر وہاں سے اٹھ آیا۔ اب وہ اپنے روم میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہاں سے لائے اتنے پیسے۔
सैलरी मिली नहीं थी, और अगर मिलती भी तो कौन सा इलाज हो जाता। वहाँ लाखों की बात थी और यहाँ चंद हजार थे। इन पैसों से तो सिर्फ मौलवी के घर का पेट पाल सकता था, वो और कुछ नहीं। सुन बिहारे, मैं क्या कह रहा था? अनवर ने अंदर आते बेड पर लेटे बहजाद से मुखातिब किया। हाँ बोल। मुख्तलिफ सोचों से पीछा छुड़वाते उसने नज़रें उठाकर उसके चेहरे को देखा। मैं कह रहा था तू अपने उस होम मिनिस्टर से मदद मांग ना यार। तूने तो कहा था कि वो बहुत अच्छा बंदा है, तो फिर ज़रूर तेरी मदद करेगा। अनवर की बात पर वह सोच में पड़ गया। यार, अच्छे बंदे और पैसे देने वाले में फ़र्क होता है। कोई मुस्कुरा कर बोल ले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी मदद करेगा या हमें इतने सारे पैसे सिर्फ उसकी बेटी के बॉडीगार्ड होने पर दे देगा। उनके सामने हमारी औकात एक मुलाजिम की है और मुलाजिम को झूठा खाने को दिया जाता है, पैसा नहीं। वो तल्ख लहजे में बोला। है तो यार हकीकत, पर तू देख, इसके सिवा कोई चारा नहीं। तूने देखा कैसे उस सरबराह ने सफ़ा चट इनकार कर दिया। कसम से मेरा दिल कर रहा था साले का सर फाड़ दूँ। सब बहाने हैं साले के। अभी पिछले हफ्ते ही अपने बेटे को नई बाइक लेकर दी थी, और ये कुछ नहीं तो सारे मोहल्ले वालों से थोड़े थोड़े पैसे ही लेकर जमा करवाता तो कुछ तो हो ही जाता, पर नहीं, उसने कोरा जवाब दे दिया। अनवर ने उसे समझाना चाहा, जिस पर गहरी सोच में डूबे बहजाद ने सर हिलाया। सच में इसके सिवा कोई चारा नहीं। अगर कुछ नहीं किया तो मौलवी की जवान बेटियां और छोटे बेटे रुल जाते, और वो ऐसे कैसे देख सकता था। जिस शख्स ने उसे इतने साल बगैर किराए के अपने घर में रखा और सुबह शाम उसे एहसास दिलाते अपने पाँव पर खड़ा किया था, आज जब उस पर कड़ा वक्त आया था तो वह कैसे पीछे हो सकता है। तुझे पता है, बड़ी बेटी की शादी करवा रहा था, सादगी से निकाह करवा कर ये अचानक से बेचारे पर। वो कहकर खामोश रह गया। क्या कर रहा है? अनवर उसे बेड से उतरकर मोबाइल पकड़ते देखकर बोला। कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते मौलवी को, उसने मुस्कुरा कर कहा और हारिस साहब के नंबर पर कॉल की, जो कुछ ही देर में पिक कर ली गई। होम मिनिस्टर हारिस खान स्पीकिंग। हारिस खान की नींद में डूबी आवाज़ आई। बहजाद ने अपने अंदर हिम्मत पैदा की। सर, मैं बहजाद, वो अनवर को देखकर बोला, जो उसकी हिम्मत बंधा रहा था। कौन बहजाद? हारिस साहब ने आंखें खोलकर नंबर देखा। सर, आपका बॉडीगार्ड बहजाद, उसने दांत पीस कर तारुफ कराया। ये हाल था इन लोगों का कि नाम तक याद नहीं, मदद खाक करेंगे। पर फिर भी वो जी कड़ा करके बोल रहा था। हाँ हाँ बहजाद, बोलो, क्यों कॉल की इतनी रात को? हारिस साहब रूम की लाइट ऑन करते उठ बैठे। इलेक्शन करीब थे तो कोई भी मसला हो सकता था, इसलिए वो चौकन्ने हुए। सर, कुछ हेल्प चाहिए, वो कहकर आंखें मीच किया। हारिस साहब खामोश हो गए और बहजाद के लबों पर तबस्सुम फैला। कैसी मदद? कुछ तोकफ के बाद उन्होंने पूछा। इस खामोशी के वक्फे पर अनवर ने इशारे से बहजाद से पूछा, जिस पर उसने खामोश रहने का इशारा किया और सारी हकीकत उनके गोश गुजार करने लगा। हारिस साहब खामोशी से सुनते रहे। ओह, तुम्हें अब पैसों की मदद चाहिए? उन्होंने जैसे अंदाज़ा लगाया और बहजाद ने मस्बत जवाब दिया। कितने? उन्होंने पूछा। सर, आप पढ़े लिखे हैं, जानते हैं नकारा गुर्दों की सर्जरी कैसे के लिए लाखों चाहिए। वो बालों में हाथ घुमा कर बोला। दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था उनसे मदद लेने का, पर कहते हैं ना, वक्त बुरा हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, बस यही काम वो कर रहा था। हालांकि उस नकचुरी के दौलत चुनने पर उसने सोच लिया था कि नौकरी छोड़कर इस शहर से दूर चला जाएगा और कभी इस शहर का रास्ता नहीं इख्तियार करेगा। या तो रब से दुआएं मांग रहा था कि ऐसी लॉटरी लगा दे जिससे किस्मत चमक उठे और वो अपनी मैडम की उंगली में डायमंड की रिंग डाले, और फिर कोई उज़र ना बचे उसके पास बॉडीगार्ड को इनकार करने का। उसे अपनी 29 साल ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई थी, वो भी इतनी शिद्दत वाली थी कि एक पल के लिए उसकी नज़रों से ओझल नहीं होती थी। उसकी मैडम सारा दिन हवासों पर छाई रहती, उसे किसी काम में दिल लगाने नहीं देती, सिर्फ खुद से जोड़े रखती, उसका दिल दिमाग पर कब्जा किए रखती। तुम ऐसा करो, यहाँ आओ, बात करनी है, हारिस साहब ने कहकर कॉल मुनक़ते कर दी। बहजाद मोबाइल को घूरने लगा। क्या हुआ, क्या बोला? अनवर ने जल्दी से करीब आते हुए पूछा। बुलाया है तो यही रह, मैं जल्द ही वापस आता हूँ। ख्याल रखना मौलवी के घर का, बहजाद ने अनवर से कहा। बाइक स्टार्ट करके वो तेज़ रफ्तारी से मोहल्ले की हदूद क्रॉस करता वहाँ से निकला। ये कैसे हो सकता है? मतलब सर, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? ये गैर कानूनी है। बहजाद हारिस साहब की बात सुनकर हैरत से बोला। अगर ये गैर कानूनी है तो जाओ, इस कानून से कहो कि मौलवी के ऑपरेशन के लिए तुम्हें 30 लाख दे, बल्कि उन 30 लाख से ज़्यादा दे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी तो पैसे चाहिए होंगे। फिर क्या मौलवी का घर बेचकर उसकी जवान बेटियों को सड़क पर बिठाओगे? हारिस साहब ने तंजिया कहा और उसे घूरने लगे।
وہ کب سے یہ موقع چاہتے تھے اور آج قدرت نے انہیں یہ موقع دیا تو یہ بیوقوف نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے اسے اس بات پر آمادہ کریں گے، پر اس کے سر پر وہی ایمانداری کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ سر معاف کیجیے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہ صدمہ کم تھا کہ وہ ہوم منسٹر ہو کر اسمگلنگ کرتا تھا اور اسے اس کام میں شامل ہونے کا کہہ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر تو ان کے منہ سے یہ آفر سن کر وہ کچھ بولنے کے لائق نہیں رہا تھا۔ وہ ٹکا سا جواب دے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، پر جانے سے پہلے وہ اپنی میڈم کے روم پہ بے بسی بھری نظر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ اس کا دل دکھ رہا تھا۔ وہ لب نیچے بائک پہ بیٹھا اور خان مینشن سے نکل گیا۔ وہ غریب کیوں پیدا ہوا؟ کیا غریب کی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی؟ وہ کتنا مجبور محسوس کر رہا تھا، وہ ٹوٹ رہا تھا۔ ہانیہ خان کے زندگی میں آنے سے پہلے اسے پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی جتنی اب پڑ رہی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا ہاں کر دو، پر دل نہیں مان رہا تھا جو بہت محبت کرتا تھا ہانیہ خان سے۔ وہ اس کام پہ آمادہ نہیں تھا۔ وہ بے مقصد راستوں پہ بائک بھگانے لگا۔ وہ دور کہیں تاریکی میں اترنا چاہتا تھا جہاں کچھ نہ ہو، وہاں جانا چاہتا تھا جہاں اس کا وجود تاریک ہو جائے، اس کے اندر جو روشنی سے تاریکی سے دور رہتی تھی وہ معدوم پڑ جائے۔ پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس سنسان سڑک پر موجود تھا جہاں پارٹی سے لوٹتے وقت ہانیہ خان نے پہلی بار اسے گلے لگایا تھا۔ وہ تو جذباتی ہو گئی تھی، پر اس کے جنون میں آگ لگا گئی تھی۔ وہ اس سڑک کو گھورنے لگا۔ دفعتاً اسے ایسے لگا جیسے وہاں کسی کی لاش پڑی ہو، کسی چھوٹے بچے کی لاش دکھنے لگی اسے۔ وہ گھبرا کر بیچ سڑک پر لاش دیکھ کر بوکھلا گیا۔ وہ آگے بڑھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ اس نے تاحد نگاہ سڑک دیکھی تو پھر سے سڑک کے کنارے اسے خون ہی خون محسوس ہوا۔ بہزاد کو اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا۔ وہ سڑک کی دوسری طرف پشت پھیر کر کھڑا رہا۔ دونوں اطراف میں سیاہ تاریکی میں ڈوبے جنگلات تھے، بیچ میں یہ سنسان ٹوٹی پھوٹی سڑک جس پہ کم ہی رات کو لوگ سفر کرتے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھرتے خود کو نارمل کیا اور پھر مڑ کر اس سڑک کو دیکھا جہاں اب کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے دماغ کا خلل سمجھ کر سر جھٹکتا بائک کے